the cloud. रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है, मैं 2 मिनट में शुरू कर देता हूँ इंशाल्लाह। और आप जोड़ दीजिए इसको यूट्यूब से और फेसबुक से, हर एक से आपके जो जी फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है अभी है, तो मैं इंशाल्लाह 1 मिनट में शुरू करूँगा 10:04 पे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मजलिस में आप सबका खैर मकदम है। डॉक्टर असलम परवेज साहब का कनाडा में वरूद हम सब के लिए बायस मुबारक है, बायस बरकत है। उनकी खिदमत 3 दहाकों से भी ज़्यादा पर मुहित हैं। एक सूरज ही दूसरे सूरज का तारुफ करा सकता है। डॉक्टर तकी आबदी से मैं गुजारिश करूँगा थोड़ी देर में कि वो बाज़ाब्ता डॉक्टर असलम परवेज साहब का तारुफ करवाएं। मगर मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर असलम परवेज साहब एक अगर कहा जाए तो प्रैक्टिकल मॉरलिटी यानी अमली अखलाकियात के अलंबरदार हैं। जहाँ भी जाते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो कुरानी तालीमात को अमली जामा पहनाकर उजागर करें और ख़ुद भी उसको अमली मुजाहरा करके दिखाएं। मुझे याद है जब डॉक्टर साहब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में वाइस चांसलर थे, तो मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि वो एक बार कैंपस में निकल गए और जो भी कचरा कूड़ा करकट उनको कैंपस में मिला वो उठाने लगे, और जैसे ही उनको उनके स्टूडेंट्स ने देखा वो सब जो है उनके साथ शामिल हो गए। और जब तक डॉक्टर साहब रहे, बल्कि शायद आज भी वही नज़ाफत का माहौल जो है वहाँ पर बरकरार है। और एक दूसरा पहलू डॉक्टर साहब की तो शख्सियत अमली अगर कहा जाए हम जहती है, मगर एक दूसरा पहलू उनका ये है कि वो किरदार साजी बहुत अच्छी करते हैं माशाल्लाह। फिर से मैं एक बार हैदराबाद का ही अगर क्योंकि मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है, तो हैदराबाद का जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहाँ इसका नाम ज़रूर इस्तेमाल करूँगा कि जब तक हैदराबाद में रहे उन्होंने एक ऐसा ग्रुप जमा किया जो जहेज की लानत और दूसरी खुराफात के खिलाफ आज वहाँ पर काम कर रहे हैं बड़े ही मुस्बत अंदाज में। तो ये 2 छोटे से मिसालें थी। अब मैं हमारे दूसरे सूरज डॉक्टर तकी आबदी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो डॉक्टर असलम परवेज साहब का बाज़ाब्ता तारुफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे अय्यूब खान साहब, निज़ाम शमसी में सिर्फ एक ही सूरज होता है और वो सूरज हमारे दरमियान है। डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज, असलम के नाम में पूरे हर्फ इस्लाम के हैं, और फिर नाम मोहम्मद हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, तो फिर परवेजी और कामयाबी अगर हासिल ना हो तो फिर क्या होगा। हम लोग बहुत ही ममनून हैं कि आज इस दयार गुर्बत और दयार गैर में, ये कनाडा जिसको कहते हैं, वो मुबारक घंटा भी आया कि जिसमें हमारे डॉक्टर साहब जो मेरे मोहसिन हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो हम सब के आपके गाइड और मौलिम हैं, जिन्होंने 35 साल आपके मौलिमी में गुजारे हैं, वो मौलिम हमारे दरमियान है और वो भी गुफ्तगू होने वाली है कुरान फहमी की। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आज की कुरान मजीद के लिए सिर्फ जरूरी नहीं है कि थियोलॉजिस्ट हो, बल्कि अब आप देखिए मौलवी अबुल अला मौदूदी ने जो अल्लामा इकबाल के बारे में कहा था कि इकबाल मगरबी तालीम और तहजीब के समंदर में कदम रखते वक्त जितना मुसलमान था, उसके मंजदार में पहुंचकर उससे ज्यादा मुसलमान पाया गया। वो कुरान में गुम हो चुका था। कुरान और उससे कोई फिक्री वजूद का जुदागाना वक्त नहीं था। वो जो कुछ भी सोचता था कुरान के साथ सोचता था, वो जो भी कुछ भी देखता था कुरान की नजर से देखता था। हकीकत और कुरान उसके नजदीक शय वाहिद थे, और वो इस शय वाहिद में इस तरह फना हो गया था कि उलमाए दिन में, इस जुमले के लिए मैंने ये पूरा सेंटेंस वो पढ़ा, इस
وہ قرآن میں اس طرح فنا ہو گیا تھا کہ علماء دین میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو فنایت القرآن میں اس امام فلسفہ اور اس MA PhD بار اٹلا سے لگا کھاتا ہو. یہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ہے ڈاکٹر صاحب جو ہیں پلانٹ فزیالوجی کے PhD ہیں, 35 سال کے معلم ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسے اسکالر ہیں جو انٹرفیس آف اسلام اینڈ سائنس اینڈ انوائرمنٹ, مخصوصاً آج کے گلوبل ولیج میں اور آج کی اس 20ویں آپ کے 21ویں صدی میں, اور جو گفتگو ہوتی ہے میں بہت کچھ ہمارے ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب سے سیکھ چکا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا کیا بیان کروں کہ کئی کتابیں 6-7 کتابوں کے مصنف ہیں. مخصوصاً ایک چیز جو اردو سائنس جو ماہنامہ ہے ہمارے پورے بر صغیر میں کہیں پر آپ کے جو ہے اس طرح کا برنامہ نہیں ہے جو ماہانہ 29 سال سے چل رہا ہے. تو کئی ہزار آرٹیکل اس کی وجہ سے اردو میں اور سائنس کی یوں سمجھیے کہ موضوعات سے جمعوری ہوئے ہیں. یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے اور صدیوں تک جو ہے دنیا اردو ادب اور اردو دنیا اس کو یاد رکھے گی. تجربات جو حاصل کیے گئے ہیں تجربات کتابوں میں نہیں ہوتے, تجربات آپ کے انسان کو زندگی گزارنے سے حاصل ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدارس کے بہت سے یہ جو مدرسے ہوتے ہیں دینی وغیرہ, ان کے سلیبس اور ان لوگوں کو پوری طریقے سے ٹریک پر رکھنے کا بھی کام ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے, کیونکہ ان کی رگ و پے میں وہ علامہ اقبال کا پھر شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو وہ آپ کا جو میسج ہے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو قرآن مجید اور قرآن فہمی کی جو گفتگو کرتے ہیں اور آج کے گلوبل ولیج, آج کی ٹیکنالوجی اور آج کے سائنسی موضوعات سے, کیونکہ قرآن مجید اگرچہ کہ 1400 سال پرانی کتاب ہے لیکن وہ آج ویسی ہی ہے. نوے انسان را پیام آخری, اس کے بعد سے کوئی پیام آنے والا نہیں ہے. تو ہم کو یہ ڈاکٹر صاحب سے قرآن فہمی سمجھنا ہے. ہمارے دور میں نوے انسان را پیام آخری, یہ انسانوں کے لیے, انسانیت کے لیے آپ کے جو ہے سب سے پیام آخری ہے. حامل او رحمت للعالمین, اور اس کا لانے والے جو حضور اکرم ہیں جو رحمت المسلمین تو ہیں لیکن وہ رحمت للعالمین ہیں. اس کے بعد کا جو شعر اقبال کہتے ہیں جو ہم سے مربوط ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ہے اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمان رہے تو تجھ کو چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کے زندگی گزارے, کیونکہ بغیر قرآن کے جز بقرآن زیغمی روبائس, اگر تمہارے پاس قرآن نہ ہو تو تمہاری شعری جو ہے لومڑی ہے, پن ہے. فخر قرآن اصل شہنشاہی, اور قرآن سے فخر حاصل کرنا فے قاف رے, وہ فخر حاصل کرنا آپ کے جو ہے اصل شہنشاہی ہے. تو آج ہم دیکھیں گے اس ایک شعر پر, میں ڈاکٹر صاحب کا جو ہے کیا کہتے ہیں خطبے میں اور باغ صاحب کی گفتگو میں حامل نہیں ہوتا کہ اقبال نے کہا تھا کہ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر, ذکر اور فکر کا جو اختلاف اور جو آمیزش ہے, فکر را کامل نہ دیدم جز بذکر, تو بغیر آپ کے جو ہے فکر ذکر کے کامل نہیں ہوتی. اور وہ جو ذکر ہے, وہ جو قرآن فہمی ہے, اس کے بارے میں بس تعارف میں یہی کروا سکتا ہوں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت کچھ آپ کے جو ہے ہم نے آپ کے سیکھا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے سیشن جو ہیں قرآن مجید پر اس وقت آپ کو انٹرنیٹ میں اویلیبل ہیں. آپ کو جب کبھی ناظرین سے کہہ رہا ہوں کہ وقت ملے تو ان کا مطالعہ کیجئے, تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پریشیس وقت آپ کا اس میں وہ چیزیں جو حاصل کرنے کے لیے ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو میں معرفی کرتا ہوں کہ کہتا ہوں ایسا کہاں ہے دوسرا تجھ سا کہوں جسے. تو آپ کو جو ہے یہ روشنی آپ پر جو قرآن مجید کے نور کی ہے, جو نور مبین ہے, جو ہم سب کے لیے, تو اللہ نے یہ توفیق آپ کے جو ہے آپ کو عنایت کی ہے اور اس کا سایہ اور ہم پر ہو رہا ہے. اور دیکھیے میں اپنے ناظرین سے اور اپنے سامعین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دریا بہ رہا ہے, دریا بہتا رہے گا, تو اپنے زمینوں کو دماغ کی سیراب کر لو. ڈاکٹر صاحب کے پورے
کیا کہتے ہیں یہ سیشنز انٹرنیٹ پر موجود ہیں، سرچ کیجئے، اٹس جسٹ ویری ایزی ٹو فائنڈ آؤٹ. اور اس کے علاوہ ان کی جو اردو سائنس کے جو مجلے ہیں اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہزاروں سوالات کے جوابات اس میں مل جائیں گے. اور میں مطمئن ہوں کہ آئندہ بہت جلد ہی کوئی ان تمام مجلات کو ایک پوری طریقے سے آپ کے جو ہے نہ صرف کتابی شکل بلکہ ٹرانسلیشن میں، تاکہ بتائیں کہ اردو ادب نے کن کن موضوعات پر گفتگو کی ہے، اس کو پیش کیا جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب کو میں اس علامہ اقبال کے شعر سے آپ کے کہتا ہوں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. تو وہ دیداور کو میں ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وقت کا کوئی قید نہیں ہے، بس آپ گلفشانی کیجئے اور ہم لوگ انشاءاللہ مستفید ہوں گے. اور ہمارے جو ناظم بے مثال ہیں ایوب خان صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جس کے نام میں ایوب ہو تو اس کے صبر کی کیا حد ہوگی، وہ تو آپ جانتے ہیں. تو انشاءاللہ جب سوال جواب کا موقع آئے گا تو اس صبر کا مظاہرہ وہ کریں گے انشاءاللہ. ممنون ہوں، بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب. آپ نے یعنی واقعی یہ ہنر جو ہے وہ صاحب علم و ادب ہی کر سکتا ہے کہ ایک زردے کو کس طرح آفتاب بنا دے. لیکن آپ نے میرے لیے مشکلات یوں بڑھا دی کہ توقعات میں اضافہ کر دیا آپ نے سامعین اور ناظرین کا. لیکن بہرحال میں ایک سائنس کا طالب علم ہوں اور قرآن کا طالب علم ہوں، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ میں یعنی آپ کے جو آپ نے توقعات رکھی ہیں وہ پیش کر سکوں گا اور اس پہ پورا اتر سکوں گا انشاءاللہ. میں یہ عرض کروں گا کہ جو موضوع آج کا چنا ہے آپ نے اور مجھے حکم کیا ہے کہ قرآن فہمی کی اہمیت پہ ہم بات کریں، یہ موضوع میرے دل کے بے حد قریب ہے. کیونکہ قرآن کے معاملے ہوں یا سائنس کے معاملے ہوں، یہ سب میری زندگی کا حصہ ہے. اور جو کچھ میں بات کرتا ہوں یہ میری سیلف لرننگ ہے اور ایک طرح سے میری آپ بیتی ہے جو مجھ پہ بیتی ہے اور جس نے مجھے راہ دکھائی ہے. کیونکہ جہاں جہاں جس مقام پہ مجھے اندھیرا لگا وہاں میں نے کچھ روشنی جلائی، جہاں مجھے ٹھوکریں لگی وہاں سے اس ٹھوکروں کو ختم کیا اور راستے ہموار کیا، اور اسی طرح میں آگے بڑھتا چلا گیا. یہ اللہ کا کرم تھا، محض اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی ہدایت ہے جو یعنی میں اس لائق ہو سکا. اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اپنے بچپن سے گرد و پیش پہ جو چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ اور جو مجھے بھی سکھائی گئی تھی کہ اسلام کے تعلق سے ہماری تعلیمات بچوں کے لیے جو ہوتی ہیں وہ قرآن سے انہیں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، جس کو ہمارے سب کانٹیننٹ میں ناظرہ قرآن کہا جاتا ہے. یعنی قرآن کے حروف سے اسے آشنا کیا جاتا ہے، حروف شناسی کی جاتی ہے اور اسے اس طرح سے قرآن پڑھایا جاتا ہے کہ وہ اس عربی کو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتا. اور اس کے بعد کچھ گھروں میں جہاں اور دینداری کا زور ہوتا ہے تو اس کو تجوید بھی سکھاتے ہیں، قرأت بھی سکھاتے ہیں اور حفظ بھی کرا دیتے ہیں. لیکن ان تمام شعبہ جات میں بھی کہیں پہ فہم کی بات نہیں ہوتی. ایک رخ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور مسلمان کس وجہ سے، کیونکہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، میرا نام ایسا رکھ دیا گیا عربی زبان کا جو مسلمانوں کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد مجھے نماز روزہ سکھا دیا گیا جو بچپن سے ایک حصہ رہا زندگی کا. اس کے آگے اسلام کیا ہے، ہمیں جو بچپن سے فرائض بتائے گئے تھے، توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مفہوم کیا ہے یہ کچھ نہیں پتا تھا. تو ایک سائنس کا طالب علم ہونے کے ناطے جو سوالات میرے ذہن میں اٹھتے تھے مجھے وہ بڑے حد تک اور بڑی عمر تک تشنا رہے، کیونکہ اس پہ لب کشائی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. کیونکہ میرے بچپن میں خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں اور میں سمجھتا ہوں اس پورے بر صغیر میں یہ ماحول ہی نہیں تھا کہ دین کے کسی معاملے یا پریکٹس پہ آپ سوال کریں، کسی جسٹیفیکیشن کو مانگیں، کسی دلیل کو مانگیں، کیونکہ ایک زمانہ تھا جو اب بڑی حد تک کمزور ہو گیا ہے، کم ہو گئی ہیں وہ چیزیں. لیکن میں نے پھر اپنی جب تلاش شروع کری اور اللہ کا کرم ہے کہ اس سے میں قرآن کو پہنچا اور اس کو سمجھنے کا سلسلہ شروع کیا، تو وہاں سے ایک
میری زندگی کی ایک کہانی شروع ہوتی ہے جو تقریباً 30 سال پہ محیط ہے، جہاں میں نے تراجم پڑھے. اچھا میں یہ عرض کر دوں کہ تھوڑی سی شدت مجھے عربی کی اس لیے تھی کہ میں نے اسکول میں 3 سال عربی پڑھی تھی. میں ہائر سیکنڈری سسٹم کا پروڈکٹ ہوں. سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن جو ہندوستان میں سب سے بڑا اسکول بورڈ ہے ایجوکیشن کا، اس میں اس زمانے میں 11 ایئر کی اسکولنگ ہوا کرتی تھی، 11 سال یاد تعلیم ہوتی تھی جس کو ہائر سیکنڈری کہا جاتا تھا. تو اس میں مڈل کلاسز جو کہلاتی تھی 6 7 8، اس میں ایک 3 لینگویج فارمولا اس وقت چلتا تھا کہ آپ سنسکرت، پرشین، عربک میں سے کوئی ایک زبان لے سکتے ہیں. تو بس اللہ کا بڑا کرم یہ رہا، میں نے عربی لے لی تھی اور اس کے استاد مجھے بڑے اچھے ملے تھے، مولوی عبد المقتدر صاحب، جن کا سنبھل سے تعلق تھا، اور انہوں نے بہت کچھ سکھایا اور پڑھایا، عربی کے علاوہ بھی بہت کچھ ہمیں اچھا انسان بنانے میں، ہم بچوں کو. تو اس عربی کی شدت کے ساتھ جب میں نے تراجم پڑھے تو مجھے کہیں کہیں پہ تشنگی کا احساس ہوا، اور کہیں مجھے لگا کہ کچھ یعنی میں کچھ لب کشائی میں یہاں ڈرتا ہوں. لیکن مثال ایک دوں آپ کو کہ تراجم میں آپ دیکھیں کہ قرأت کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے اور تلاوت کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، جبکہ دونوں کے مادے الگ ہیں اور مفہوم بالکل الگ ہے. تو ان چیزوں نے مجھے مجبور کیا الٹیمیٹلی. میں ایک لمبی کہانی جو برسوں پہ محیط تھی، چند سیکنڈ میں اس کو سم اپ کر رہا ہوں، کہ میں پھر اوریجنلس کی طرف گیا اور میں نے پھر عربی کے جو میرے ساتھ کے اساتذہ تھے، اس وقت لیکچرز کہلاتے تھے، ان کو ساتھ ملا کے ایک ٹیم اپ کر کے یہ کام شروع کیا ایکسپلوریشن کا. اور وہ کیا تھا کہ ہر لفظ کا جو مادہ ہے، جو روٹ ورڈز، ان کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھنا، اور پھر یہ دیکھنا کہ وہ جو مادے کی بنیاد پر اس لفظ میں جو وسعتیں ہیں، اس کے مفاہیم کا جو ایک پورا یہ میں سمجھتا ہوں اسپیکٹرم ہے، اس میں سے کون سا مفہوم وہاں پہ آج کے زمانے کے حساب سے فٹ ہو سکتا ہے. تو اس حساب سے جو سلسلہ چلا، تو اس کے بعد مجھے لگنے لگا جیسے جیسے میں نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا کہ اسلام کے نام پہ میں جو کچھ پریکٹس کر رہا ہوں آج، اور ہماری اکثریت کر رہی ہے، اس کو ایٹ دی موسٹ میں ایک منسکیول اسلام کہہ سکتا ہوں اگر کہوں تو. ورنہ حق تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے علامہ اقبال کے حوالوں سے بتایا، ان کے چنندہ اشعار، بلکہ میرا بھی ایک پسندیدہ شعر جو تھا جس کو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، جس کو آپ نے ابھی ذکر کیا، تو اس میں بھی جو بات کہی گئی ہے کہ قرآن سے جڑ کے ہی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے. تو یہ بات مجھے قرآن کو سمجھنے کے بعد بھی میرے سامنے آئی. تو اس کے نتیجے میں مجھے لگا، اور آج میری جو کوشش ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، وہ مسلم کیسے بنے. کیونکہ ہمارے یہاں جو تصور ہے وہ صرف عقیدے کا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، شہادہ ہو گیا، اب میں اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزاروں. وہ احکامات جو مجھے بتائے جاتے ہیں وہ ارکان پہ بیسڈ ہیں، باقی وہ کچھ یعنی اخلاقیات کی چیزیں ہیں جو شہر سے شہر اور خاندان سے خاندان الگ الگ چلتی ہیں، کہیں پہ کم کہیں پہ زیادہ. لیکن وہ پورا ایک اجتماعی خاکہ نہیں پیش کرتی جو قرآن ہمیں پیش کرتا ہے اسلام کا. اور قرآن سے تعلق یہ ہے کہ میں نے بچپنے جب آنکھ کھولی تو گھر میں ایک جزدان میں لپٹا ہوا قرآن دیکھا جو بہت احتیاط سے اوپر کے طاق پہ رکھا ہوا تھا. تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ لٹرلی وی ہیو شیلفڈ دی بک، ہم نے اس کو واقعی طاق نشیں کر دیا. اور نتیجہ یہ ہے کہ آج بہرحال جو سچویشن ہمارے سامنے ہے کہ ہم اگر اللہ کے نام لیوا ہیں اور امت محمدی ہیں، تو پھر آخر یہ حال ہمارا پوری دنیا میں کیوں ہے. تو اس لیے آج یہ بات ہمیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا دیکھیے، ری وزٹنگ آدمی جب کرتا ہے جب اس کو سوچنے کی اجازت. تو ایک ٹرینڈ ہے برسوں سے جو نسل در نسل انسان چل رہا ہے، یعنی اسلام چلتا ہے، وہ سوال کی اجازت نہیں دیتا، بس جو بتا دیا اور وہی دین ہے، وہی مکمل ہے، اور اسی پہ ایمفیسس ہے. یعنی ارکان کے اوپر اتنی ایمفیسس ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. اس ڈسکورس میں، اس گفتگو میں انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ذکر کروں گا. تو اسی لیے یہ آج کا موضوع میں نے چنا ہے، اور میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھوں گا اور اس کی میں شروعات کرتا ہوں. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن فہمی کی اہمیت. اور اس میں پہلی چیز، کیونکہ دیکھیے ہم جس کائنات میں رہتے ہیں ہم اس کا حصہ ہیں. آج جو لوگ انوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم
نہ صرف یہ کہ وی آر اے سوشل بینگ بٹ وی آر این ایکو بینگ آلسو. صرف ہم ایک سماج کا حصہ نہیں ہے بلکہ ہم نہ صرف اس زمین یا اس نظام شمسی بلکہ ہم اس پورے یونیورس کا حصہ ہیں. اور اس کے اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کائنات میں چاروں طرف چیزیں کیسے چلتی ہیں اور کیسے سروائیو کرتی ہیں. یعنی آپ یہ کہیے کہ اگر ہم اسے اس طرح کہیں کہ ہمارے گرد و پیش کی چیزوں کا انداز زندگی کیا ہے, وہ کس طرح وجود میں آتی ہے اور ان کا وجود کس طرح قائم رہتا ہے. تو اس کے لیے میں ایک سب سے پہلی جو سلائیڈ آپ سامنے رکھوں گا وہ ایک تصویر ہے تخیلاتی یقیناً جو ایٹم کی ہے. اور ہم واقف ہیں کہ اس ایٹم کے مرکز میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے جس میں نیوٹرونز اور پروٹونز ہوتے ہیں اور چاروں طرف الیکٹرونز ہیں جو اپنے آربٹ میں دوڑتے رہتے ہیں. یہ آربٹ جو ہے یہ وہ راستہ ہے جس پہ الیکٹرون گھوم رہا ہے. یہ یعنی ایز سچ کوئی سرکل یا چھلا سا نہیں ہوتا بلکہ اس کے گھومنے کی رفتار کو, اور اپنی جگہ پہ بھی الیکٹرون گھومتا ہے, اس میں اسپن بھی ہے اور اس آربٹ میں بھی گھومتا ہے. اس میں دیکھیے یہ الیکٹرون جو ہے اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ اپنے آربٹ سے جم کر کے اس میں آ جائے unless until باہر سے کوئی اسٹیمولس نہ ہو, کوئی انرجی سے نہ پہنچے جو اس کو جم کرائے. تو یہ چھوٹا سا ایٹم جو ہمیں نظر نہیں آتا اور جو ہر مادے کی بنیاد ہے, اس کو بھی کچھ قانون ہے جو باندھ کے رکھتے ہیں جن کو ہم ایٹامک لاز کہتے ہیں. ان ایٹامک لاز کی وجہ سے یہ ایٹم جو ہے اپنی شکل میں موجود رہتا ہے اور اپنے تمام وہ کام کرتا ہے جو اس میں ان بلٹ ہے. اب اس چھوٹے پیمانے سے ہم اگر کائنات کی طرف چلیں اور اپنے سولر سسٹم کو دیکھیں تو ہمارے جو پلینٹس ہیں وہ بھی اپنے اپنے مداروں میں گھومتے رہتے ہیں اور اپنی ایکسس پہ بھی, اپنی دھری پہ بھی گھومتے ہیں اور اپنے آربٹس میں بھی گھومتے ہیں. اور ان کے پریسیزن کا یہ عالم ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہم مہینوں پہلے سن رائز کا ٹائم بھی معلوم کر لیتے ہیں اور مون رائز کا, سن سیٹ کا. یہ سب چیزیں کیوں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک دم پریسیزن سے چلتے ہیں, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی, کوئی غلطی نہیں ہوتی. کیوں ایسا؟ کیونکہ ان کے بھی کچھ قوانین ہیں جن قوانین نے ان کو باندھ رکھا ہے. اور ان میں سے کوئی بھی جسم, کوئی بھی سیلیشیل باڈی جو ہے, اور یہ بات صرف ایک سولر سسٹم کی نہیں ہے, پورے یونیورس میں جیسے جیسے یونیورس کو ہم ایکسپلور کرتے جا رہے ہیں ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے ایک سسٹمیٹیکلی ایک آرڈر ہے. یعنی وہ کیوس بھی اگر کہیں پہ ہے تو وہ ایک آرڈر میں ہے, اور وہ کچھ قوانین ہیں جن کے تحت یہ سارے کام ہوتے ہیں اور ان سے ہٹ کے وہ چل ہی نہیں سکتے, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ ان قوانین کے ہٹتے ہی کیا ہوگا وہ ان امیجنیبل ہے کہ کیا نتائج اس کے سامنے آتے ہیں. یہ ایک مثال گریویٹی کی ہے, بہت کامن ہے, بہت مشہور ہے کہ یہ بھی ایک قانون ہے کہ زمین کی جو کشش ہے وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے, نہ صرف کھینچتی ہے بلکہ ہمیں بھی باندھے رہتی ہے. ہمیں زمین پہ قرار اور استقرار جو ہے وہ اسی گریویٹی کی وجہ سے ہے. یہ جو ماحول ہے ہمارا جس کو ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں, اسی گریویٹی کی وجہ سے ہے کہ اس نے ان گیسز کو زمین کے چاروں طرف ایک غلاف کی شکل میں باندھ رکھا ہے, پکڑ رکھا ہے. اگر یہ گریویٹی نہ ہوتی تو ساری گیسز ایسکیپ کر جاتی, نہ ہمیں آکسیجن ملتی نہ اور گیسز ملتی. تو یہ جو ایٹماسفیئر ہے جو ہمارے لیے ایک پروٹیکٹیو لیئر ہے, ایک حفاظتی پرت ہے, یہ اسی گریویٹی کی وجہ سے قائم ہے. اور یہ بھی وہ قوانین ہیں گریویٹی کے جو کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتے, اپنی جگہ قائم ہے اور کام کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد یہ ایک منظر ہے ہوا کا, جب کہیں پہ بھی ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے تو چاروں طرف سے ہوا رش کرتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, کیونکہ نیچر میں ایک بہت بڑا قانون جو ہے وہ بیلنس کا ہے کہ ہر چیز ایک توازن میں موجود رہتی ہے اور اس توازن کو قائم رکھتی ہے. تو ان چند قوانین کا میں نے یہاں ذکر اس لیے کیا کہ اس کے بعد میں پھر یہ آیت سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور اسی کا دین یعنی قانون چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ اب یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم دین کے لفظ کو سمجھ لیں, کیونکہ میں نے اس کو بریکٹ میں قانون کیوں لکھا. مادے کے اعتبار سے دین کے 3 مفاہیم ہیں, یعنی تین ڈفرینٹ میننگس ہیں, جس میں پہلا ہے اطاعت یعنی سبمیشن, دوسرا ہے قانون یعنی لا, اور تیسرا ہے یوم الدین, قیامت کا دن, حساب کا دن, انصاف کا دن. ان تینوں مفاہیم میں, ان تینوں میننگس میں یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. یعنی یہ صرف لغات ہی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ قرآن میں بھی یہ مفہوم میں ملتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس میں اسی کا قانون چل رہا ہے، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ اب یہ تقویٰ لفظ کیا ہے؟ یہ ایک نیا لفظ ہے جو ہمارے بیچ میں آیا ہے، اور اس کی بھی بڑی محدود فہم ہے ہمارے یہاں، جس طرح کے اسلام کی محدود فہم ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں بہت آسان لفظوں میں کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا، اور جس چیز سے منع کیا وہ نہ کرنا، یعنی ٹوٹل سبمیشن ٹو ڈیوائن گائیڈ لائنس، ڈیوائن گائیڈنس اور ڈیوائن آرڈرس۔ ہمارے یہاں تقوی کا مفہوم کیا ہے کہ کوئی صاحب اگر ہمیں پابندی سے مسجد جاتے آتے نظر آتے ہیں تو ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ صوم صلات کے پابند ہے اور متقی آدمی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اسلام جو ہے وہ صرف نماز روزے تک محدود ہے، اس لیے صوم صلات کا ذکر ہے اور اسی سے تقوی کو جوڑ رکھا ہے۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں، ہمیشہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ میری اس بات سے کوئی صاحب یہ نہ سمجھے کہ میں صوم و صلات کو کم کر رہا ہوں، انڈرمائن کر رہا ہوں۔ نماز، روزہ، صوم صلات جس کو ہم کہتے ہیں، بلکہ میں اسے صوم صلات کہنا پریفر کروں گا، کیونکہ صلات ایک بہت انکلوزیو چیز ہے نماز کے مقابلے میں۔ تو وہ چیزیں یقیناً ہم پہ فرض ہیں، ان کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، اللہ کے احکامات ہیں۔ میرا صرف کنسرن یہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کیا اللہ کے احکامات صرف یہیں تک محدود ہیں؟ کیا قرآن ہمیں صرف انہی چیزوں کا حکم دیتا ہے جو ہمارے فرائض کی لسٹ میں شامل ہے اور بات یہیں تک نہیں ہے؟ عبادت کا تصور بھی اتنا محدود ہو گیا ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ سرچ کریں یا کتابیں دیکھیں اسلامک اسٹڈیز کی، اسکول سے لے کے یونیورسٹیز تک، تو اسلامک پیریڈس کے چیپٹرز میں آپ کو صرف یہی چیزیں ملیں گی۔ یعنی عبادت کا تصور اتنا محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو فالو کرنا عبادت ہے۔ اگر آپ عبد کا مفہوم دیکھیں تو، اور ہماری یہ کیا ٹریجڈی ہوئی کہ وہ دراصل اس کا جو عبد کی بات ہے اور عبدیت کی، اس کا سب سے قریب ترین جو ترجمہ ہے وہ بندگی ہے یا سبمیشن ہے، لیکن اس کو عبادت کہا گیا۔ عبادت ٹرانسلیٹ ہو گئی پریئر اور ورشپ میں، وہ تصور ہی پورا بدل گیا۔ اسلام میں پریئر ایک دوسری چیز ہے، یعنی دعا ہے، اس سینس میں آپ پریئر کہہ سکتے ہیں، لیکن ورشپ کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ ورشپ کا تصور ہی نہیں ہے، تصور ہے صرف سبمیشن کا، بندگی کا، عبدیت کا، عبد اور عبدیت کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں اتنی بدلی ہیں کیونکہ قرآن بند ہو گیا، اور جو چیزیں لفظ بلفظ سینہ بسینہ چلتی چلی گئیں وہ اتنی ایبسٹریکٹ فارم میں آ گئیں کہ ان کی اصل شکل ہی بدل کے رہ گئی تھی۔ تو جب تقوی ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 100% سبمیشن ٹو ڈیوائن آرڈرس، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ 100% مکمل عمل کرنا، جس کا ذکر علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کیا ہے کہ قرآن سے جوڑ کے آپ مسلم ہو سکتے ہیں، کہ مسلم وہی ہے جو، کیونکہ یہ مسلم کا وہی مادہ ہے جو اسلام کا ہے، کہ وہ سبمیشن کی بات ہے کہ پوری طرح سے اللہ کی اطاعت میں جو شخص موجود ہے وہ مسلم ہے۔ تو جب آپ اللہ کا قانون پوری کائنات میں چل رہا ہے تو کیا اس کے قانون سے ہٹ کے آپ کسی اور چیز کو فالو کریں گے؟ وہاں یہ بات کہی جائے گی یہاں پہ کہ تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے، یعنی would you submit to some other laws؟ پوری کائنات میں اللہ کے قانون چلتے ہیں، اس کا دین چلتا ہے، تو کیا آپ اپنے سبمیشن کے لیے، اپنی فالوئنگ کے لیے کوئی اور قانون لے کے آئیں گے اس سے ہٹ کے؟ اگلی آیت کیا کہتی ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ، سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے۔ ہم یہاں دیکھیے بریکٹ میں بھی لکھ دیا ہے کہ یہاں سجدے کا تصور وہ نہ لیں جو ہمارا ہے کہ زمین پہ پیشانی ٹیک دینا، یہ تو سجدے کی ظاہری شکل ہے۔ اصل سجدہ جو ہے وہ نفس کا سجدہ ہے۔ when you submit your own self, your own desires to divine orders، آپ اپنی ذات کو، اپنے نفس کو اللہ کی اتباع میں دے دیں، وہ ہے سجدہ۔ ورنہ یہ سجدہ جو ہے یہ میننگ لیس ہے اگر اس کے ساتھ ہم نے اللہ کے قوانین اور احکامات کی اتباع نہیں کری، ان کے آگے سر تسلیم خم نہیں کر دیا، ان کے آگے نہیں جھک گئے، تو یہ پھر سجدہ جو ہے یہ صرف ایک فزیکل فارم رہ جاتی ہے which is میننگ لیس۔ اور تکبر یعنی سرکشی نہیں کر سکتے، یعنی کسی طرح کا، دیکھیے تکبر ریبیلین ہے، بغاوت ہے، جب آدمی سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں تو وہ ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور یہ میں نے سرخ رنگ سے اس نے لکھا ہے کہ اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں، یعنی کہ دے ڈو واٹ دے آر کمانڈیڈ۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز
جتنی مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ، یعنی جتنے اللہ تعالیٰ کی وہ ایجنسیز ہیں، وہ فورسز جو اس کائنات کو چلاتے ہیں، they totally submit to divine orders and they do as they are asked to do. جیسا کہا جاتا ہے، جو انہیں حکم دی جاتا ہے ویسا ہی کرتے ہیں. اس پوری کائنات کی چیز جو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں بھی متقی بننا ہے، اللہ کے تقوی میں آنا ہے، تو جو اللہ کے احکامات ہیں ہمارے لیے، ہمیں بھی ان کو 100% فالو کرنا پڑے گا. اور اسی لیے ہمارے لیے یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. جو کچھ تمہاری رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. پہلے حصے میں اللہ کا حکم پورا ہو جاتا تھا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور سسٹینر، فرام یور فاسٹر. لیکن مزید ایمفیسائز کیا گیا اگلے حصے میں کہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی اور اولیاء کی اتباع مت کرنا. تو جس طرح اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے قانون، اس کے حکم کے مطابق چلتی ہے، دے آر ویری سکسیسفل. دیکھیے آج ہم جانتے ہیں اپنی تمام سائنس کے ڈیولپمنٹس کے بعد کہ نیچر میں جو بھی چیز ہوتی ہے دیٹ از پرفیکٹ. اس لیے آج نیچر کے ماڈلس کو ہم اپنا رہے ہیں. آج ہم نینو ٹیکنالوجی اور بایو ٹیکنالوجی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ جو نیچر کی ایجنسیز ہیں ان کی مدد سے ہم اپنے پروڈکٹس کے سنتھیسس کرنا چاہتے ہیں، ان کو سنتھیسائز کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارے جو کیمیکل سنتھیسس کے ماڈلس تھے انہوں نے زمین کو بہت پولیوٹ کر دیا، بہت پولوشنس ہو گئے. تو اسی لیے آج ہم اس طرف آ رہے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نیچر کے ماڈل جو ہے سب سے سکسیسفل ہے. تو جب باہری کائنات میں اللہ کے تمام قوانین اتنے کامیاب ہیں تو انسان کی اپنی ذات کے لیے وہ قوانین کیسے نامکمل ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں اللہ نے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جو کچھ میری طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو. یہاں اس سلسلے میں 2 اور آیات سامنے رکھوں گا جو اس کو ایمفیسائز کرتی ہیں اور بات کو واضح کرتی ہیں. دیکھیے سورہ فاتحہ میں ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. قرآن کیا کہتا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس پر چلو، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے. اور اس نے تمہیں اس کا حکم دیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. قد وصاکم بھی، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے تاکہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں. تو یعنی جو اللہ کی طرف سے ریویل کیا گیا ہے اس کے اتباع کا حکم ہے. پھر یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جس راستے کو قرآن دکھاتا ہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے. جس صراط مستقیم کی ہم روزانہ کم از کم 5 دفعہ 5 نمازوں میں دعا کرتے ہیں، وہ سیدھا راستہ اسی قرآن میں موجود ہے جس کو جزدان میں لپیٹ کے ہم نے اوپر رکھ دیا ہے. اور اس راستے کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. اور اگلی آیت جو ہے وہ بالکل اس پہ ایک مہر لگانے والی آیت ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد، کہ بے شک جس نے قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک انجام کو پہنچانے والا ہے. آپ یقین جانیں جب تک میں نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تھا مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے. بچپن سے جو فرائض کی فہرست مجھے دی گئی تھی جن کو 5 ستون کہا گیا تھا، وہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. توحید کا کنسیپٹ کیا بتایا گیا تھا کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے ابھی عرض کیا. اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. قرآن واضح طور سے یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم پہ فرض ہے، اور بات سے فرض کی نہیں ہے. یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اتبعوا، یہ حکم کے صیغ ہیں سارے. دیکھیے یہ کمانڈس ہیں اللہ تعالیٰ کی جو واضح طور سے یہ کہہ رہی ہیں کہ دس از واٹ یو آر سپوز ٹو ڈو. اب ہم نے کیا چیری پکنگ کری کہ ہم نے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ تو چن لیا، لیکن جو اور احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی جن میں سے کچھ ابھی آپ کے سامنے رکھے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ اتبعوا حکم کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کمانڈ ہے. اٹس اے ڈائریکشن فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور سسٹینر اینڈ ڈو ناٹ فالو اینی ادر سسٹم آف فرینڈ اور گائیڈ اور اینی تھنگ جو قرآن سے باہر کی بات بتائے. یقیناً اگر قرآن کی بات کوئی اور بھی بتاتا ہے تو وہ بھی فالوئنگ قرآن کی ہوگی، کیونکہ دیکھیے رسول کی اتباع بھی قرآن ہی کے ذریعے ہے، کیونکہ آپ ہی قرآن لے کے آئے تھے، آپ نے پوری زندگی میں اس پہ عمل کر کے دکھایا. آپ کی سیرت قرآن تھی، پوری زندگی قرآن تھی. ہی واز قرآن ان ایکشن. تو اصل چیز قرآن ہے.
اور اب ہم یہ سوچیں اگر کہ جس قرآن پہ اتنی ایمفیسس ہے، جو ہم پہ فرض ہے، جس کے احکامات پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اگر ہم اس میں کیا لکھا ہوا ہے جانتے نہیں، تو آخر یہ کون سی غلط فہمی یا خوش فہمی ہے، کون سا بھرم ہے، یہ کون سی افہیم ہے جو ہمیں کھلا دی گئی ہے، جو اتنی واضح آیات ہوتے ہوئے بھی ہمیں قرآن کی طرف نہیں لے کے آتی. یہی چیز ہے جس کو میں آج یہاں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے پھر اس آیت میں اور اسی چیز کو ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو. سبمٹ اونلی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دین یعنی اطاعت اور قانون دونوں معنی جو دین کے ہیں اصل کے، سبمیشن اینڈ لا، وہ اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یاد رکھو دین خالص اللہ کا حق ہے. یعنی دین جو ہے وہ صرف اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس سے باہر کچھ نہیں ہے. اور اللہ کا حکم کا ہے قرآن میں ہے. اگر میں قرآن کو نہیں سمجھتا اور اس کو میں فالو نہیں کر رہا تو میں کس دین کی بات کر رہا ہوں؟ یہ چیز ہے جو نوٹ کرنے کی ہے. اب اس سے ہم آ جاتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اب آ جائیے لا الہ الا اللہ میں. دیکھیے یہ کلمہ نیگیشن سے شروع ہوتا ہے، انکار سے شروع ہوتا ہے. لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس کو میں اس طرح سمجھتا ہوں ایک ٹیچر ہونے کے ناطے کہ جب ہم کلاس میں جاتے ہیں تو پہلے بلیک بورڈ کو صاف کرتے ہیں، پھر لکھتے ہیں. ہم جب ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو پہلے ہماری میز صاف کی جاتی ہے، دین آور ٹیبل از لیٹ. تو پہلے قرآن ذہنوں کی صفائی کا حکم دیتا ہے کہ تمہارے ذہن میں جو خدا بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ان کو نکال دو. لا الہ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ہی الا اللہ کے مرحلے پہ ہم آتے ہیں. ہمارے دماغوں میں جو خدا بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے بعد ہی اللہ رب العزت کی استھاپنا ہوگی. اسی کے بعد وہ سسٹم رائج ہوگا. اگر پچھلے سسٹمز ہم نے نہیں نکالے تو پھر وہ ایک ٹکراؤ کی صورتحال ہوتی ہے اور ویسی نہیں ہوتی. اگلی آیت میں اس کی بڑی خوبصورت وضاحت ہے، کیونکہ اکثر اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ ہمارے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور اللہ کو بیچ میں ملاتے ہی نہیں. ہم تو کیسے ملا سکتے ہیں؟ ہم تو کسی اور کو اللہ مانتے نہیں، صرف اللہ. اللہ اور کون کسی کو مانتا ہے؟ جو مشرک ہوتے ہیں، جو آئیڈل ورشپ کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں مورتیوں کی. ہم تو کچھ نہیں کرتے، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن دیکھیے یہ آگے چشم کشا ایک آیت آگے آ رہی ہے، یہ ہمارے پردے کھول دیتی ہے سارے. کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یہاں پہ اس آیت نے دو باتیں بتا دی کہ جو اپنے نفس کی خواہشات پہ چلتا ہے، یعنی ون ہو از فالوئنگ دا ڈیزائرز وداؤٹ ڈیوائن گائیڈنس، اس کو سیدھے راستے پہ آپ نہیں لا سکتے. اور دوسری بات یہ کہ اس آیت نے خدا کو ڈیفائن کر دیا. خدا کون ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں؟ if we are submitting to our desires are our Lord, our desires are our Allah subhanahu wa ta'ala, our desires are our God. اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو قرآن انسان بھی نہیں مانتا، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گزرے. یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ یعنی انسانی سطح کی بھی نہیں ہے، وہ جانوروں کی سطح کی ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جو شخص نفس کا غلام ہوتا ہے، اپنے ڈیزائرز کو فالو کرتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ بے انتہا سیلف سینٹرڈ ہوگا، خود غرض ہوگا. ہی ول نیور تھنک فار ادرس. اس کے ہاں کوئی خانہ نہیں ہوگا دوسرے کے بارے میں سوچنے میں. مال جتنا ہے مجھے مل جائے، جائیداد جتنی ہے مجھے مل جائے، جتنی پوزیشن سے مجھے مل جائے، یہ سیٹ بھی مل جائے، وہ سیٹ بھی مل جائے، یہ پوزیشن بھی مل جائے، وہ پوزیشن بھی مل جائے. یعنی ہی وڈ بی اے گریبر. ہر چیز مجھے مل جائے، ساری شہرت مجھے مل جائے، یعنی نیم اینی تھنگ. ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ انسانی سطح پہ نہیں جیتا، کیونکہ انسانیت کا اور انسانی سطح کا پہلا قانون جو ہے اور اصول جو ہے اور مظہر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ مچ یو تھنک فار ادرس. آپ دوسروں کے لیے کتنا سوچتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے کتنا جیتے ہیں.
اور انفارچونیٹلی جس قرآن کو ہم نے بند کر کے رکھا ہے وہی ہمیں یہی سکھاتا ہے. اس کی عبادت کے جو مین پلینکس ہیں، مین ستون جو ہیں، اصل ستون جو ہیں اس نظام کے، وہ وہی ہیں. ابھی آگے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. مجھ میں تو جسارت ہی نہیں ہے کہ یہ بات کیسی کہہ سکوں. میں قرآن سے کہہ رہا ہوں جو بات کہہ رہا ہوں. تو یہاں دو چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں کہ اللہ وہ نہیں ہے جس پہ ہم ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں. ہمارا اللہ وہ نہیں ہے جس کی تسبیحات ہم پڑھتے ہیں. ہمارا اللہ وہ ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ بات سخت ہے، لیکن مجھے کہہ لینے دیجیے کہ جب مجھے یہی نہیں پتا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، کیونکہ میں نے قرآن بند کر کے رکھا ہوا ہے، تو پھر میں اتباع اللہ کی کب کر رہا ہوں؟ ہماری آپ کی زندگی گزر کیسے رہی ہے؟ جو دل میں آتا ہے، جو میرے گھر میں، میرے خاندان میں چلتا ہے، جو رسم و رواج ہیں، جو سوسائٹی کے طور طریقے ہیں، واٹ از کنٹمپریری، واٹ از ان واک، جو چیزیں چلتی ہیں میں تو ان پہ چلتا ہوں. وائل ان روم ڈو ایز رومنس ڈو. میرے تو فلاسفیز یہ ہیں. تو میں قرآن کو تو فالو نہیں کر رہا. تو جب میں قرآن کو فالو نہیں کر رہا تو اللہ کے احکامات کو جب میں فالو نہیں کرتا تو میرا اللہ جو ہے، یعنی میرا رب جو ہے، وہ اللہ در حقیقت نہیں ہے. میرے اللہ کون کون ہے؟ میرا سماج ہے، میرے خاندان ہے، میرے رسم و رواج ہیں، میرا نفس ہے. یہی وہ چھوٹے اللہ ہیں جن کو ہٹانے کے بعد ہی اللہ میاں کی استھاپنا ہوتی ہے. unless until we remove them from our life, from our submission. اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. دل بہت خواہشیں رکھتا ہے، سماج کے تقاضے ہوتے ہیں. ہم اپنے مال کے ساتھ، اپنی پاورز کے ساتھ، اپنے پوٹینشلز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارا جی چاہتا ہے. قرآن تو ہمیں آتا ہی نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں، اس لیے ہمیں کیا پتا کیا کرنا ہے. تو یہاں پہ یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ خدا کون ہے. جس کو ہم فالو کرتے وہ خدا ہے. جو نفس کو فالو کرتا ہے، آئی تھنک سب کو میوٹ کر دیجئے. کہیں پہ کئی لوگ جوائن کر رہے ہیں جن کی آوازیں آ رہی ہیں. ایوب صاحب میوٹ کر دیجیے سب کو. جی شکریہ. تو یہاں پہ اور تیسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے احکامات پہ جیتے ہیں، قرآن ان کو جانوروں سے بھی گیا گزرا بتاتا ہے. اب یہ جو آیت ہے بڑی غور طلب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. اب آپ غور فرمائیے کہ یہ تو ایمان والوں سے خطاب ہے نا مشرکین سے ہے، نہ کافرین سے ہے، نہ کسی اور سے ہے. تو جو لوگ ایمان لے آئے وہ پورے کے پورے اسلام میں کیسے آئیں گے؟ ہم نے تو یہ دیکھا، بلکہ باضابطہ کلمہ بھی کبھی نہیں پڑھا، کیونکہ ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، صوم صلات کے. جب آگے اللہ کچھ پیسے دے گا تو وہ 2.5% زکوٰۃ بھی نکال دیں گے، اور پیسے آ جائیں گے تو ہم حج کو بھی چلے جائیں گے، یا جو نئی چیز ہماری فہرست میں اضافہ ہے آج کل عمرے کا، اس کو چلے جائیں گے. تو پھر یہ اسلام مکمل ہونے والی بات کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام ہے سبمیشن، اللہ کے احکامات کے تحت اتباع. پیچھے کی آیت ہمیں یہ بتا چکی ہے کہ قرآن ہم پہ فرض ہے، قرآن کو ہی ہمیں فالو کرنا ہے. قرآن کی فالوئنگ ایک دن میں نہیں ہوتی. قرآن کے احکامات، اللہ کی گائیڈنس جو ہے، یہ جسے کہیے کہ وقت کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. اٹ از اسپریڈ اوور ٹائم. ہماری ہر عمر اور ہر ذمہ داری کے تحت قرآن کے الگ الگ احکامات ہیں جن سے ہمیں گزرنا ہے. قرآن کے کچھ احکامات ہیں جو ہماری بچپن کی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، کچھ احکامات ہیں جو بڑے ہونے کے بعد لاگو ہوتے ہیں، کچھ احکامات ہیں جب مال آنے کے بعد لاگو ہوتے ہیں، پاور آنے کے بعد لاگو ہوتے ہیں. کچھ مال وہ ہیں کہ جب میں شادی کرتا ہوں، کچھ احکامات وہ ہیں قرآن کے جب میں شادی کرتا ہوں، خاندان بساتا ہوں، تو اس کے احکامات ہوتے ہیں. تو گویا میری عمر کے ہر حصے میں، میرے روز شب و روز میں قرآن کے احکامات ہیں. جب میں اکارڈنگلی ان کو فالو کرتا چلتا ہوں تو میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں. اور یہی پورا اسلام میں داخل ہونا ہے کہ میں پوری زندگی اپنے شب و روز تمام معاملات، تمام چیزوں میں اللہ کے احکامات کے حساب سے چلتا چلا جاؤں. یہ ہے اسلام میں پوری طرح آنا ہونا. یعنی وی ہیو ٹو لیو ود اسلام. ہمارا روز، ہر نیا دن
اس کے تمام چیلنجز جو مسائل آئیں وہ اللہ کے احکامات کی ہدایت پہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس دن کا اسلام مکمل ہو گیا. اور یہ سلسلہ مرتے وقت تک چلتا ہے. آگے ایک آیت آئے گی جو اس چیز کی وضاحت کرتی ہے اس بات کی. تو یہ ایک گریجول پروسیس ہے. ہمارے تصور کیا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا, شہادہ ہو گیا, اور میں اللہ کے چند احکامات پہ پابندی سے عمل کرتا ہوں تو میرے لیے تو جنت پکی ہے. اور وہ کہیں کہیں تو ان چیزوں کا اتنا زوم ہمیں اپنے نظر آتا ہے بہن بھائیوں میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم سے زیادہ اسلام کو نہ کوئی جانتا ہے نہ سمجھتا ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا. جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایک دوسری دنیا سامنے آتی ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان والوں سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. یعنی تمہاری زندگی کا ہر شعبہ, تمہارا ہر شب و روز اسلام کے حساب سے ہونا چاہیے. جبھی ایمان لانے کا سلسلہ یا ایمان لانے کا مقصد پورا ہوگا. ایمان کسی عقیدے کا نام نہیں ہے, ایک فیتھ نہیں ہے. اٹ از دا فیتھ ان ایکشن اینڈ دا فیتھ از ریفلیکٹڈ ان یور ایکشن. وی آر واٹ وی ڈو. جو ہم کرتے ہیں وہی در حقیقت ہم ہیں. میں کس چیز پہ یقین رکھتا ہوں, کس چیز پہ عقیدہ رکھتا ہوں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ میرا عمل کیا ہے, میں کر کیا رہا ہوں. میرے اعمال اگر مشرکوں جیسے ہیں, کافروں جیسے ہیں, منافقوں جیسے ہیں, فاسقوں جیسے ہیں تو میں وہی ہوں, میں مسلم نہیں ہوں. مسلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی, وہ نفس, وہ قلب جو 100% اللہ کی اطاعت میں ہو. اور 100% اللہ کی اطاعت میں ہونے کے لیے اللہ کے احکامات کو 100% جاننا ضروری ہے. اور وہ بنا قرآن کو سمجھے نہیں ہو سکتا. دس از دی بیسک تھنگ. بہت سمپل سی بات ہے. اب دیکھیے میں کچھ وہ چیزیں لے کے آ رہا ہوں آپ کے سامنے جو اللہ کے احکامات ہیں جن پہ عمل کرنا ہماری عبادت ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ چونکہ قرآن بند کر دیا گیا ہے, ہماری عبادتوں میں ان کا ذکر نہیں ہے, لہٰذا ان کی وہ اہمیت نہیں ہے. اور ان کے اثرات آپ تصور کریں کہ یہ اتنی چھوٹی سی لیکن اتنی بڑی ہدایت ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم. بنی آدم کا مطلب ہے چلڈرن آف ایڈم. جتنے انسان ہیں اس دنیا میں وہ کسی مذہب کے, کسی رنگ کے, کسی ذات کے ہوں, قرآن کا حکم یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دیم. ہر انسان کی عزت, اگر میں مسلمان ہوں تو مجھ پہ فرض ہے. آپ تصور کیجئے یہ تعلیم ہمیں کیا دی گئی ہے. یہ اس تعلیم کا حصہ ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے, ریسپیکٹ ایوری بڈی. اور جب آپ کسی انسان کی عزت کرتے ہیں تو صرف اس کی ظاہر کی عزت نہیں کرتے کہ اس کے سامنے اس کو تکریم کر رہے ہیں. اس کی سوچ, اس کی آئیڈیالوجی, اس کی لائکس, اس کی ڈس لائکس, ہر چیز کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے. تو وی ریسپیکٹ ایوری ہیومن پرسنالٹی اینڈ اٹس لائکس اینڈ ڈس لائکس. اس کے جو عقائد ہیں, مجھے ہر چیز کی عزت کرنی ہے کیونکہ ہمیں انسان کی عزت کرنی ہے. یہ ایک بہت ہولسٹک ٹرم ہے کہ انسان کی عزت کا مفہوم کیا ہے. تو اگر ہم کسی انسان کی بے عزتی کرتے ہیں تو ہم اللہ کے احکامات سے باہر جا رہے ہیں. اور یاد رکھیے قرآن میں کسی کنڈیشن میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کن حالات کے تحت آپ انسانوں کی بے عزتی کر سکتے ہیں. نو, ایبسولوٹ حکم ہے. جیسے یہ اگلا حکم ایبسولوٹ ہے کہ قل لی عبادی یقولوا التی احسن. میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیکن کس سے؟ لی عبادی, جو میرے بندے ہیں. جو اللہ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ whenever you speak best of the speech. اور یہاں پہ بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. دیکھیے قرآن میں جہاں حرام کھانے بتائے گئے کہ ان چیزوں کو کھانا حرام ہے, جان بچانے کے لیے ان کی بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر بغاوت کی نیت نہ ہو تو جان بچانے کے لیے تم اس حرام شے کو بھی کھا سکتے ہو جس کے لیے اللہ نے ممانعت کی ہے, حرام کہا ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کنہیں بھی کنڈیشنز میں کوئی تمہیں بہت برا کہے, تمہارے ماں باپ کو برا کہے, تمہارے اللہ رسول کو برا کہے تو تم ان سے برا بولو. نو, دس از این ایبسولوٹ آرڈر. یہ اللہ کا ایک ایسا حکم ہے جس میں کہیں کوئی گنجائش ہمیں نہیں دی گئی کہ ہمیں زبان سے بری بات نہیں نکالنی. اب آپ تصور کیجئے کہ ہم ایسا کرتے ہیں, کیا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ یہ کون سا کرائیٹیریا ہے جو ہمیں اللہ کے ان احکامات کو بالکل پیچھے ڈال رکھا ہے, اور جو احکامات ہم نے چن لیے ہیں اپنے آپ ان کو ہم مقدم مانتے ہیں, ان احکامات پہ ذہن نہیں ہے. جبکہ آپ تصور کیجئے, میں آگے کچھ اور پوائنٹس بتانے کے بعد اس پہ پھر واپس آؤں گا, کہ
کہ یہ ہماری ذاتی زندگی پہ، ہمارے کردار پہ، اگر آپ بچوں کو اس انداز کی تربیت دیں گے تو بچے کس انداز کے بچے بنیں گے کہ آپ کو کسی کو برا نہیں کہنا. اور بات یہی نہیں ہے، آگے کیا کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. ریپیل ایول with what is better. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی دشمنی تھی وہ بہترین دوست بن گیا ہے. لیکن یہ بھی بات واضح کر دی کہ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان کے جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں. یہاں میں نے ثابت قدم اس لیے لکھا ہے کیونکہ صبر جو ہے یہ بڑی ٹریجڈی ہمارے ساتھ بہت سے الفاظ اور کنسیپٹس کے ساتھ ہے کہ ان کے عربی میں مفاہیم کچھ اور ہے، عربی میں ان کی میننگس و مطلب کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہو گیا ہے. اردو کا صبر جو ہے، اردو کا صبر گیو اپ کی سینس میں آتا ہے کہ ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، جسٹ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ، بی پیشنٹ. عربی کے صبر میں پیشنس کے ساتھ پرزیویرنس بھی ہے، ڈٹے رہو، کنٹینیو ٹو اسٹرائیو، جٹے رہیے اس کام میں پیشنس کے ساتھ. دس از صبر. اور یہ وہ صبر ہے جس کے ساتھ اللہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. ہاتھ پیر چھوڑنے والے، گیو اپ کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہو سکتا. سیدھی سی کامن سینس کی بات ہے. تو آپ دیکھیے قرآن کا حکم کیا ہے کہ برا، اور یہاں ادفاع کا لفظ آیا ہے، یعنی اگر دفع کرنا ہے، آپ کو ختم کرنا ہے ہمیشہ کے لیے برائیوں کو، تو ان کے جواب میں برائی مت کیجیے. بڑی ہمت چاہیے اس کام کے لیے، اور کتنے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن کا حکم ہے. اور ادفاع حکم دیا جا رہا ہے کہ ریپیل دی ایول with the best of the good. اور اگر آپ ایسا کریں گے، یعنی دشمنوں کا to win over friends, to neutralize your enemies، قرآن کا راستہ ہی بتاتا ہے کہ do good to them، do good to them، whatever they do to you, you do good to them. وہ کچھ بھی برا کرتے رہے. اسی لیے یہاں پیشنس اور پرزیورنس کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا، اس نے پھر برا کیا. اب آپ کو بڑا ہمت جٹانی پڑے گی اس نفس پہ جو ابھان مارتا ہے، غصہ، اچھا دیکھ لوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، جو ہم کر بھی دیتے ہیں. آپ دیکھیے اپنی میجورٹی کمیونٹی میں، آپ میں سے جو لوگ بھی مسلم علاقوں میں موو کرتے ہیں، میں مسلم علاقوں میں رہا ہوں کیونکہ پرانی دہلی کی میری پیدائش ہے. میں عوامی آدمی ہوں، زمینی سطح کا آدمی ہوں. آئی کم فرام اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ. انسانوں کے بیچ رہا ہوں، پرانے شہروں میں رہا ہوں، وہاں کی زندگی دیکھی ہے، اور وہ میرے لیے بڑی چشم کشاتی. آئی لرنڈ اے لاٹ فرام دیئر. جیسا ڈاکٹر تقی عابد نے فرمایا کہ ہمیں اصل تعلیم تو سماج سے اور گرد و پیش سے ملتی ہے. کتابیں تو سرٹیفکیٹ اور ڈگری دے دیتی ہیں، علم نہیں دیتی. آگے چل کے دے دیتی ہیں کہ جب آپ واقعی سیکھنے کے لیے، اس وقت تو پاس کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا رٹا لگایا جاتا ہے. اصل چیز ماحول سے ملتی ہے، گھر سے ملتی ہے، جو آپ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے آپ کے گرد و پیش میں. اور بچہ دیکھنے لگتا ہے پیدا ہوتے ہی، وہیں سے شخصیت سازی شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے، مسترف نہیں جا رہا، لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے یہ کہ ہم ایسے کیوں ہیں جیسے ہیں. یہ اس کا ایک حصہ ہے، بیکاز وی ہیو بین پروگرام لائک دیٹ. بچپن سے تربیتیں ایسی ہیں جس کے نمونے آج ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری شخصیتیں اسی کو. اینی وے، تو اگر آپ برداشت کریں گے اور برائی کے جواب میں بھلائی کرتے رہیں گے، تو دیکھیں یا تو نعوذ باللہ یہ مان لیجئے کہ قرآن غلط ہے، اللہ کے احکامات غلط ہیں، ورنہ پھر یہ مان لیجئے کہ میرا نفس اتنا مضبوط ہے، شیطان اتنا حاوی ہے مجھ پہ، میں اتنا ریئیکشنری ہوں کہ میں ہر چیز کا غصے سے جواب دیتا ہوں. کوئی مجھ سے برا کہے تو میں برا جواب ہی نہیں دیتا، بلکہ ہاتھ بھی جڑ دیتا ہوں. فزیکل اسالٹ، گھر گھر دیکھ لیجیے، گلی گلی دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے. کسی نے ذرا سا کسی کو پرووک کیا، وہ فوراً اس سے زیادہ غصہ دکھائے گا، مغلظات بکے گا اور ہاتھ چھوڑ دے گا. اور اس کو ہم یعنی ایگریشن کو بہت پلس پوائنٹ سمجھتے ہیں اپنا، اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم لوگوں کو دبا کے رکھ لیں گے، ان کو کنٹرول کر لیں گے. قرآن تو ایسا نہیں کہہ رہا. قرآن کا فارمولہ بالکل الگ ہے کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو جو تمہارے بدترین دشمن تھے وہ بہترین دوست ہو جائیں گے. کیا آج کے کنٹیکسٹ میں اس بات کو ہم نہیں سوچ سکتے؟ کانٹ وی پریکٹس اٹ؟ اور اگر اس کو ہم پریکٹس کرتے ہوتے تو جو سچویشنز آج دنیا بھر میں ہمارے ساتھ ہیں وہ ہوتی ہی نہیں. وہ صرف اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کے راستے کو چھوڑ دیا. ہمارا اسلام جو ہے وہ کچھ ریچولس کا اسلام رہ گیا ہے.
It is not the real Islam which needs to be practiced. اب یہ ایک دوسرا اسپیکٹ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے. یہ میں نے اس کنٹیکس میں دی ہے کہ یہ قرآن ہمیں، یہ آیت ہمیں 2 پوائنٹس بتاتی ہے. ایک تو یہ کہ وی آر دا سکسیسر آف دا وائس رینڈس اور دی کسٹوڈین آف دس ارتھ. اس زمین کے جو وسائل ہیں ہمیں اس کا ذمہ دار، نگراں یا امین بنایا گیا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جو درجات بلند ملے ہیں، چاہے پیسے کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، تو وہ ہماری آزمائش ہے کہ جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں. اور استعمال کے تعلق سے اتنی وضاحت سے یہاں سمجھایا گیا ہے. جو سورہ نحل کی آیت ہے 90، جو میں اس طرح کہتا ہوں کہ زیادہ تر خطبوں میں ہماری مساجد میں آخر میں اس کو پڑھا جاتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اور اکثریت ہماری یہ سمجھتی ہے خطبہ ختم ہو گیا کھڑے ہو جاؤ. اس کا پہلا حکم کیا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے عدل کا. اب دیکھیے پھر یاد کیجئے کہ یہ حکم ہے، یعنی صیغے کی بات نہیں ہے، یہاں تو باقاعدہ امر کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ تمہیں جسٹس کا حکم دیتا ہے، ڈو جسٹس. اگر ہم یہیں پہ رک جائیں اور ایک سیلف انٹروسپیکشن کریں اپنے صبح و شام کا، کیا ہم انصاف کرتے ہیں؟ دیکھیں انصاف رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیا میں نے انصاف کر دیا ایک باپ ہونے کا، بہن ہونے کا، بھائی ہونے کا، بیٹا ہونے کا، بیٹی ہونے کا، پڑوسی ہونے کا، اس ملک کا شہری ہونے کا؟ ہر لیول کا انصاف ہے. انسانیت کی برادری کا ایک حصہ ہونے کا، وہاں تک بات جاتی ہے. اور دوسرا حکم کیا ہے؟ والاحسان، احسان کرو، ڈو گڈ ٹو ادرس. وایتاء ذی القربى، پاس والوں کو دو. اور یہ قرابت جو ہے یہ صرف ریلیشن شپ کی نہیں ہے، یہ فزیکل اور جیوگرافیکل بھی ہے کہ جو رشتوں میں قریب ہیں ان کا بھی خیال رکھو. جو تمہارے پاس کے لوگ ہیں، یعنی ورک پلیس کے آپ کے کو ورکرس ہیں، آپ کے فیکٹری کے ساتھی ہیں، آپ کے آفس کے ساتھی ہیں، آپ کے گھر کے پڑوسی ہیں. اور اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو اس کو دینا ہے. اور منع کن چیزوں سے کیا گیا؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، جو چیزیں فحش ہیں، لیوڈ ہیں، بے شرمی کی چیزیں ہیں. اور منکرات جن سے منع کیا گیا، خلاف عقل جو چیزیں ہیں which are contrary to reason، اور جو بغاوت ہے، ریبیل ہے. ڈونٹ بی اے ریبیل، ریبیلیون سے بچنا ہے تاکہ تم ان چیزوں پہ ہدایت دے سکو. اتنی جامع آیت ہے کہ ایک لیکچر پورا اس کے اوپر ہو سکتا ہے. میں صرف سم اپ اس لیے کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اتنی تفصیل پہ میں نہیں جاؤں گا. مجھے بہت ڈھیل دے دی ہے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے، لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سب کا وقت بھی قیمتی ہے اور دوسرے اوور فلو نہ ہو جائے. میں اتنا کچھ نہ بولنے لگوں کہ پھر سوئچ آف ہو جائے دماغ اور آدمی سن نہ سکے. تو یہاں پہ عدل بڑی اہم بات ہے. اور احسان کے سلسلے میں کچھ اور آگے چیزیں رکھوں گا جس میں اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے. اور یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کی بندی کرو، وعبد اللہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اب یہاں میں نے ترجمہ عبادت نہیں بندگی اس میں لکھا ہے کہ اللہ کا سبمیشن ہے. اور جب کسی کے ساتھ شریک نہ بناؤ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے احکامات سے ہٹ کے اپنے نفس کے احکامات، ڈیزائرس کو، سوشل کسٹمز کو، ریچولس کو، جو طریقے ہیں جو خاندانوں میں چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں. اٹس ناٹ امپورٹینٹ واٹ یو ڈو، واٹ از امپورٹینٹ واٹ اللہ سیز. مسلمان کی پرائرٹی یہ نہیں ہوگی کہ میرے خاندان میں، میرے شہر میں، میرے یہاں رسم و رواج کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، جس کو ہم طور طریقہ کہتے ہیں. بڑی اہمیت ہے ہمارے یہاں. اہم چیز یہ کہ اللہ نے کیا کیا. اور جب ہم ایسا نہیں کرتے تو اسی کو شریک کرنا کہتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں. جب ہم اللہ کے احکامات سے ہٹتے ہیں ہم شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. پھر دیکھیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ احسان ہے. یعنی احسان ہمیں ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے، قرابت داروں کے ساتھ کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ کرنا ہے، مسکینوں کے ساتھ کرنا ہے. اور
قرابت والے پڑوسی سے بھی نہیں, وہ پڑوسی جس سے آپ کی ریلیشن شپ بن گئی ہیں, اور جو اسٹرینجر ہوا آپ کا نیبر اس سے بھی, پاس بیٹھنے والے سے اور مسافر سے, اور جو آپ کی کسٹڈی میں ہوں, یعنی جو پیپل ہو ورک فار یو, جن پہ آپ چاہے ورک پلیس پہ یا گھر میں جن کو آپ یعنی ملازم آپ نے رکھا ہوا ہو, ان سے اچھا سلوک کرو, احسان کرو, ڈو گڈ ٹو دیم. یہ اتنی بڑی فہرست ہے کہ اٹ از ایگزاسٹو. ان سب کے لیے حکم کیا ہے کہ احسان کرو, ڈو گڈ ٹو دیم. اور احسان جو ہے وہ زبان سے, اخلاق سے بھی ہوتا ہے, مال سے بھی ہوتا ہے, خدمت سے بھی ہوتا ہے. ہر طرح کے احسان کا حکم ہے کہ ہمیں احسان کرنا ہے. مال کے تعلق سے خاص طور سے نوٹ کریں کہ پاس والے یعنی قرابت دار کو اس کا حق دو, اور مسکین و مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو, فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یعنی یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو پیسہ ہم نے کمایا یا ہمارا ہے وہ میرا پیسہ ہے. یہاں قرآن جب قرابت داروں کو, مسکین و مسافر کو دینے کو کہہ رہا ہے, تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صدقہ کیجئے, وہ ان کا حق بتا رہا ہے, نوٹ کیجئے, یہ ان کا حق ہے, یہ ان کا حق ہے جو آپ انہیں دیں گے, بیکاز یو ہیو سم تھنگ وچ دے ڈو ناٹ ہیو. اور یہ وسائل اس طرح تقسیم ہونے چاہیے, کیونکہ اللہ کی قدرت میں یہ وسائل تقسیم اسی طرح ہوتی ہے. جب میں قرآن کے تعلق سے یعنی قرآن اور سائنس کے تعلق کی بات کرتا ہوں تو وہاں میں اس مثال کو اکثر دیتا ہوں, کیونکہ قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے اور کلیئرلی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی کریشنز ہیں ہمارے چاروں طرف وہ اللہ کی آیات ہیں. یعنی اپنی ہر کریشن کو اللہ اپنی آیت کہتا ہے. آیات وہ بھی ہیں جو قرآن میں ہیں, آیات وہ بھی ہیں جو چاروں طرف پوری کائنات میں ہے, یونیورس میں ہے. اس کو آپ ورڈ آف گاڈ کہہ سکتے ہیں, اس کو ورک آف گاڈ کہہ سکتے ہیں. یہ اللہ کا قول ہے, وہ اللہ کا فعل ہے. اب اس کے بیچ میں اتنی زبردست مطابقت ہے کہ دیکھیے قرآن میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے پیدا کیا ہے. نیچر میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو بھی وسائل ہیں وہ ایک گریڈینٹس کے تحت موو کرتے ہیں, جہاں زیادہ ہوتے ہیں وہاں سے کم کی طرف, جس کو لا آف ڈیفیوژن کہا جاتا ہے, قانون نفوذ پذیری. Everything moves from a region of high concentration to a region of low concentration, from a region of high free energy to a region of low free energy. سوکھی مٹی میں پانی ڈالیے پوری مٹی میں پھیل جائے گا. جس مٹی کے حصے پہ پانی ڈالتے ہیں وہ مٹی اس پانی کو روک کے نہیں رکھ لیتی, جس طرح ہمارے وسائل کو روک لیا جاتا ہے. تو نیچر میں, قدرت کے کارخانے میں وسائل کی تقسیم ہے ایز پر نیڈ, ضرورت کے حساب سے تقسیم ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی جب مال آپ کو دیا گیا ہے, جیسے پیچھے آیت میں کہا گیا تھا کہ یہ آزماتے ہیں, ہم کسی کو کوئی چیز زیادہ دیتے ہیں. تو جن کے پاس یہ نہیں ہے ان کا یہ حق ہے کہ آپ کے پاس جو مال اللہ نے دیا ان کو دیں. یہ آپ کی ایک چیریٹی نہیں ہوگی جو آپ اسے دے رہے ہیں, اس کا حق ہے. اور فضول خرچی سے, ویسٹیج سے منع کیا گیا ہے, جو آج ہمارے سماج کا بڑا حصہ ہے. خاص طور سے اگر ہم اپنے فنکشنز کو دیکھیں, شادی بیاہ کو دیکھیں, اور شادی بیاہ کیا, جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور اسے دکھانا ہوتا ہے تو وہ تو بچے کی پیدائش سے فنکشن شروع ہو جاتے ہیں. پیدا ہونے کا فنکشن ہوتا ہے, پھر اس کی سنت ابراہیم کا فنکشن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی بسم اللہ ہوتی ہے, یعنی اس سے پہلے عقیقہ بھی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی بسم اللہ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد قرآن اس کو نہ پڑھا کے ہم یہ مانتے ہیں کہ اس نے قرآن پڑھ لیا تو اس کا فنکشن ہوتا ہے کہ اس کا قرآن مکمل ہو گیا. اور یہ فنکشن, اور پھر ہر سال برتھ ڈے کے تو فنکشن ہوتے ہی ہیں. تو یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں صرف اس لیے ایک دکھاوے کے لیے, ایگزیبیشنزم, ویسٹیج. اور جو لوگ ایسے کرتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو ہماری حرکتیں شیطانوں جیسی ہیں, اور ہم توقع کریں جنت کی. کیوں؟ کیونکہ نماز پنجگانہ ادا کر رہے ہیں, کیونکہ روزے 30 پورے رکھ رہے ہیں, کیونکہ ہر سال حج کر رہے ہیں, نام میں الحاج لگا لیا بہت بڑا. یہ سب کر کے, ریچولزم کر کے آپ قرآن کو جھٹلا نہیں سکتے. قرآن ایک ایک عمل کا حساب لے گا, پلڑے میں ہر چیز تلے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جو 24 گھنٹے وی لیو ود دیم. اگر ہم اچھا بولتے ہیں, اچھے معاملات رکھتے ہیں تو 24 گھنٹے کی عبادت ہے. یہ تصور کیجئے کہ واٹ از مور ریوارڈنگ. اور در حقیقت
جو نظام صلاۃ ہے وہ بھی ہمیں انہی چیزوں کے لیے تیار کرتا ہے. کیونکہ صلاۃ کے تعلق سے پورا میرا سیشن ہے جو ویڈیو موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، لیکن میں مختصراً بتا دوں، آپ ریفرنس دیکھ لیجیے قرآن میں کہ ایک صلاۃ وہ ہے جس کا ذکر سورہ معون میں ہے، ارایت الذی، جس کو ہم اس طرح پہچانتے ہیں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ایک یہ مصلین ہے جن کے لیے اللہ نے تباہی کی گارنٹی دی ہے. ایک کیونکہ صلاۃ کے تعلق سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 دیکھ لیجئے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کو یعنی قرآن کو قائم کرنے کے لیے صلاۃ قائم کرو. تو قرآن کے احکامات کا قیام صلاۃ کی اصل مقصد ہے، منشا ہے، اور اللہ کا حکم ہے. تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں تصورات بن گئے ہیں کہ یہ نماز پنجگانہ اور 30 روزے ہمیں بخشوا لیں گے، یہ احکامات اللہ کے جن سے ہم بغاوت کرے ہوئے اور چھوڑے بیٹھے ہیں، یہ دن بدن روز کے روز ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو بڑھاتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے کردار میں، ہمارے بیہیویئر میں، ہمارے معاملات میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. اور دیکھیے یہ کتنی اہم بات ہے جی یہاں کہی گئی ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جو لوگ محسن ہوتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے پاس ہے. اور دوسری جگہ کیا کہا جاتا ہے کہ ہر ایک شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور اعمال میں جہاں احسان کے معاملات ہوتے ہیں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے. دوسری جگہ قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یحب المحسنین کی بات ہے، محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، آپ سوچئے، جو ڈریمز ہیں، خواب ہیں ہمارے، جس کے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ آ جائے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں محسنین سے. تو گویا اگر ہم احسان کرنے لگے تو نہ صرف یہ کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی، بلکہ وہ ہم سے محبت کرے گا. کتنا بڑا اعزاز ہمیں ملتا ہے. صرف کیا کرنا ہے؟ ڈو گڈ ٹو ادرس. زبان سے اچھا کہیے، زبان سے اچھا بولیے، عمل سے اچھا کیجیے، اچھی خدمت کیجیے. ڈو گڈ ٹو ادرس. یہ اتنا بڑی عبادت ہے قرآن کی، وحسنوا کی، جو ہماری عبادت کی لسٹ میں ہی نہیں ہے. کیونکہ وحسنوا حکم ہے اللہ کا، اور کتنی وضاحت سے اور کتنی جگہ ہے قرآن میں ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی. اور اصل چیز جو اس آیت میں سورہ الانعام کی 132 جو ہے یہ بتاتی ہے کہ عمل کے حساب سے درجہ ہے آپ کا. میرے اعمال جیسے ہوں گے، اس لیے آپ نوٹ فرمائیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح جوڑ کے آتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عمل صالح کروشل چیز ہے. اور عمل صالح کیا ہے؟ صالح ضد ہے فساد کی. کسی بھی فساد کو، خرابی کو دور کرنے کے لیے جو عمل کیے جاتے ہیں وہ عمل صالح کہلاتے ہیں. ہر دور کا فساد الگ ہوتا ہے، ہر دور کا عمل صالح الگ ہوگا. سماج میں جو برائی ہیں، خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے عملاً جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، صرف تقریروں سے کام نہیں چلتا. وی ہیو ٹو ڈو اٹ، کیونکہ عمل کا حساب ہے. دیکھیے ہم جس چیز کا ذکر کرتے ہیں قیامت کے تعلق سے، وہ اعمال نامہ ہے، اذکار نامہ نہیں ہے کہ میرے ذکر کیا تھے، میری سوچ کیا تھی. اعمال نامہ، ڈسکرپشن آف آور ڈیڈس، واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ. جب ہم زندہ تھے تو ہم کیا کرتے تھے، اسی کا حساب رکھا جاتا ہے، اور وہی ہمارے سامنے آئے گا، وہی ہمارے سامنے رکھا جائے گا. اب یہاں کچھ چیزیں ہیں جس کی میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ سورہ بقرہ میں شروع میں یہ بات ہے کہ جب حضرت آدم کو نیچے اتارنے کی بات تھی، انہیں زمین پہ بھیج دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ بات کہی کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے. اب دیکھیے یہاں پہ بھی ہدایت کی اتباع کا بات ہے، چیری پکنگ کی یا سلیکٹو فالوئنگ کی بات نہیں ہے کہ اس ہدایت میں سے جو لوگ کچھ حصے کی بھی اتباع کر لیں گے. نہیں، اٹ از کمپلیٹ سبمیشن، کہ جو لوگ اس ہدایت کی اتباع کریں گے، فالو کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ آیت رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. کس لیے کھڑے کر دیتی ہے؟ کیونکہ یہاں کفروا اور کذبوا ایک جگہ رکھے گئے. کفروا یعنی جو کفر کرتے ہیں، کافر ہیں، جو ان سے انکار کرتے ہیں یا ان کو پیچھے ڈال دیتے ہیں یا ان کو چھپاتے ہیں. کفرہ کے مفہوم میں ساری چیزیں آتی ہیں، ڈھانکنا، چھپانا، پیچھے ڈال دینا، انکار کرنا. تو جو لوگ اللہ کے احکامات کے ساتھ یہ رویہ کرتے ہیں
کہ ان کو چھپا دیتے ہیں, پیچھے داغ دیتے ہیں, ڈھک دیتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں, وہ تو کفرہ میں آتے ہیں. جھٹلانے والے کون ہیں؟ جو جانتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہیں اگر اس پہ عمل نہیں کرتے تو وہ جھٹلاتے ہیں. اور ان کے لیے کیا خاص بات کہی گئی ہے کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, یہ لوگ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو جو ہمارے یہاں کہانی قصے ہمیں سنائے جاتے ہیں کہ اگر مسلمان کو جہنم ملی, سزا ملی تو تھوڑے دن ملے گی, پھر وہ واپس آ جائے گا, یہاں صاف منع ہے. اور بیشتر جگہ قرآن بات سمجھائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں اور انہیں جھٹلاتے ہیں, اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, یہ ریفرنس لیجئے سورہ بقرہ 38-39, جا کے پڑھ لیجئے گا. جس ترجمے کو آپ پسند کریں اسے پڑھ لیجئے گا. یو کین ناٹ ڈینائی اٹ. اور یہ ہمیں تھوڑی سی تکذیب کی وضاحت کر دوں. الکذب ان کے معنی ہے جانتے بوجھتے کسی چیز کے متعلق غلط خبر دینا. تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو, اس کا عمل اس کے اس ایمان کی گواہی نہ دے. اب دیکھیے قرآن کی سچائی کے ہم قائل ہیں, اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں, لیکن ہمارا عمل تو قرآن کے حساب سے ہے ہی نہیں, کیونکہ قرآن کو ہم جانتے ہی نہیں. قرآن ہمارے لیے صرف عقیدت کی چیز ہے, عزت کی چیز ہے اور لڑنے مرنے کی چیز ہے کہ توہین ہو گئی قرآن کی, قرآن شہید کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. ارے قرآن کی اس سے بڑی توہین کیا ہوگی کہ جو کتاب ہدایت ہے اس کو لپیٹ کے اوپر رکھ دیا, اس کو سمجھتے نہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے. اس سے زیادہ اس کی بے حرمتی کون کرے گا جو ہم کرتے ہیں. لیکن ہماری نفسیات کیا بن گئی ہے کہ ہم ٹھیک ہیں دوسرا غلط ہے, میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو. سارے جھگڑے اس چیز کے ہیں. اور کبھی سیلف انٹراسپیکشن نہیں کرتے, چیک نہیں کرتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور یاد رکھیے صحیح و غلط کو چیک کرنے کے لیے جو ریفرنس اسٹیج ہے, جو ریفرنس ہوتا ہے وہ قرآن ہے. قرآن جس چیز کو صحیح کہے گا وہ صحیح ہے, قرآن جس چیز کو غلط کہے گا وہ غلط ہے. اس سے ہٹ کے اگر کچھ چیزیں ہم نے رائج کر لی ہیں کسی بھی فلاسفیز, کسی بھی انٹرپریٹیشن یا کسی وجہ سے, اور وہ قرآن کے خلاف جاتی ہیں, تو وہ نہ قرآن کا حصہ ہے, نہ وہ دین کا حصہ ہے, اور نہ اس پہ عمل کرنے والا قرآن پہ عمل کرتا ہے, بلکہ وہ شرک کر رہا ہے کیونکہ اس نے قرآن سے ہٹ کے کچھ چیز اپنی زندگی میں شامل کری ہے. تو اس لیے یہ تکذیب جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے, اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور ایک دیکھیے دو کیٹیگریز تھیں جو میں نے ذکر کیا کہ جو آیات کو جھٹلاتے ہیں یا انکار کرتے ہیں, یعنی کفروا کذبوا والی. تیسری کیٹیگری غافلین کی ہے, جس کو یہاں کہا جاتا ہے کہ یقینا جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں جی لگائے بیٹھے ہیں, اور جو لوگ ہماری آیت سے غافل ہیں, دوز who are heedless of our signs, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. بیکاز جو ان کے اعمال ہوں گے وہ ظاہر قرآن کے خلاف ہوں گے, قرآن کے احکامات کے مطابق نہیں ہوں گے, تو دوزخ ہی کمائیں گے. جو اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, وہ سوچ سکتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے جنت نصیب ہو جائے گی. تو جو لوگ آیات کو جھٹلاتے ہیں, اور کفر جو ہے اور کافر جو ہے وہ ہے جو اللہ کے احکامات کا انکار کرے, ان کو پیچھے ڈال دے, ان کو ڈھک دے, ان کو چھپا دے. جھٹلانے والے وہ ہیں جو جانتے بوجھتے اس چیز سے انکار کرتے ہیں, اور غافل وہ ہیں جنہیں پرواہ نہیں ہوتی. دے آر جسٹ انجوائنگ دیئر لائف, ہیونگ اے گڈ ٹائم, بہت اچھا کما رہے ہیں, بہت اچھی جگہ رہ رہے ہیں, جسٹ اچھا گاڑی ہے, اچھا مکان ہے, اور اللہ تو معاف کرنے والا ہے, غفور الرحیم ہے, نقطہ نواز ہے. یہ ساری چیزیں جو سوچتا ہو وہ ایک دفعہ قرآن کو سمجھ کے پڑھ لے. میری بات پہ مت چاہیے آپ جو آیتیں سامنے میں رکھ رہا ہوں, اسی لیے میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کرتا ہوں کہ آیت دیکھ لیجئے, ریفرنس نوٹ کر لیجئے اینڈ گو تھرو اٹ. اگر اچھا لگے, سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ آپ جیسی زندگی جی رہے ہیں, میں جیسی زندگی جی رہا ہوں, ہمیں اپنا اپنا حساب دینا ہے. نہ میں ذمہ دار ہوں آپ کا, نہ آپ ذمہ دار ہیں میرے. ہمارا حساب لینے والا اللہ ہے, اور وہ انصاف کرنے والا ہے. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسا انصاف ہمارے ساتھ ہوگا, وہاں نا انصافی کسی کی نہیں ہوتی. اب یہاں یہ میں نے آیت اس لیے دی ہے کیونکہ ہمارے یہاں چیری پکنگ ہوئی ہے, ہم نے قرآن کے کچھ احکامات کو فرض بنا لیا اور اس پہ ڈٹے ہوئے پوری محنت سے. بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تو کیا تم کتاب کے حصے پہ ایمان لاتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ مگر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ اور حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو, اللہ ہر عمل سے واقف ہے. ہم اگر پوری کتاب پہ عمل نہیں کرتے, یہ بنی اسرائیل کی بھی حالت ہوئی تھی, اس لیے عذاب زدہ ہوئی.
آج ہماری بھی یہی حالت ہے کہ پورے قرآن سے تو واقف ہی نہیں ہے، پورے احکامات جانتے نہیں، ان پہ عمل نہیں کرتے، کچھ احکامات چن لیے ہیں ان پہ عمل کرے جا رہے ہیں. تو یہ کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرنا نہیں تو کیا ہے؟ یہ آیت آپ کے سامنے ہے. اور یہ فرقان کی جو آیت ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کو میں کس انداز سے پیش کروں کہ وقال الرسول یا ربی انی قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن رسول یہ کہیں گے کہ میرے پروردگار، میری قوم نے بالکل قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. یا میں نے سلیش لگا کے 3 ترجمے یوں لکھے ہیں کیونکہ اردو کے تراجم میں آپ کو یہ ترجمے ملیں گے. کہیں لکھا آپ دیکھیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا، کہیں دیکھیں گے اس طرح پکڑا ہوا تھا جیسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، کہیں دیکھیں گے نشان تصدیق بنا رکھا تھا. دے ریڈیکیولڈ دی بک. قرآن کا مذاق اڑایا ہے میری قوم نے. آپ تصور کیجئے کہ جو رسول اپنی امت سے، اپنی قوم کے لیے یہ کہتا ہے کہ انہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا. اور کیوں اڑایا مذاق؟ کیونکہ جو کتاب ہدایت تھی نہ اس کو سمجھے، نہ اس پہ عمل کیا. اس کو سب کچھ کیا اس کے ساتھ، اس کو حفظ بھی کیا، اس کی تجوید بھی سیکھی، اس کی قرأت بھی سیکھی. یہ سب چیزیں اچھی ہیں، ضرور کیجئے. دیکھیے کتاب ہدایت تھی نا وہ. آپ ڈاکٹر سے دوا لینے کے لیے پریسکرپشن لیتے آتے ہیں، اس پریسکرپشن کی کیلیگرافی کر لیجئے، اس کو پورا رٹ لیجئے، اس کو فریم کرا کے رکھ لیجئے. لیکن اس پہ آپ عمل نہ کریں تو آپ کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا، کبھی افاقہ نہیں ہوگا، صحت کبھی نہیں بنے گی. تو سیم تھنگ ہے، اس لیے یہ بات کہی گئی ہے. اور یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے سورہ فرقان کی. فرقان اس 25، یعنی یہ سورہ 25 ہے اور یہ ورس 30 ہے. چیک کر لیجئے گا آپ. اب دیکھیے میں واپس آتا ہوں اس بات پہ جو وہاں کہی گئی تھی کہ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یا کیا کہا گیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے. وہی بات، یا الذین آمنوا، اللہ کے نظام امن میں آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا اس کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یعنی ایمان والے بھی بے مسلم مر سکتے ہیں. غور کریں اس بات پہ. اور یہاں نظام امن کی وجہ سے بات میں آپ کو بتاؤں، یہ میں نے یہاں کیوں لکھا ہے، آگے اس کی وضاحت بھی آپ کو دکھا دوں گا. لفظ ایمان جو ہے اس کا مادہ الف میم نون ہے، اور جس میں امن ہے. مومنون مادہ الف میم نون، امن کی ضمانت دینے والا، جس پر بھروسہ کر کے انسان بے فکر اور محفوظ ہو جائے. امن عالم کا ضامن. یہ صرف تاج العروج سے اقتباس نہیں ہے بلکہ ایمان اور مومن کا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں اللہ کا ایک نام المومن بھی ہے کیونکہ وہ امن کا ضمانتی ہے، اور انسان کو بھی چاہتا ہے کہ وہ مومن بنے، یعنی گارنٹر آف پیس. یہ تو تصور ایمان کا ہے، کہیں ہے ہمارے ہاں؟ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو امن انشور کرتے ہیں. ضمانتی قرآن کہتا ہے ان. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو ہمیں اپنانی ہے کہ وی شوڈ انشور. اور اس کے طریقہ قرآن کیا بتاتا ہے؟ ہر ایک کی عزت کرنی ہے، کسی سے برا نہیں بولنا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، کسی کے خداؤں کو برا نہیں کہنا. وہ آیت میں نے یہاں نہیں رکھی ہے لیکن یہ وہ گائیڈنس ہے جو قرآن میں ہے کہ جب انسان کی آپ عزت کرتے ہیں تو اس کے ایشور، اس کے پربھو، اس کے گاڈ، اس کے بھگوان کی بھی عزت آپ کیجیے، کیونکہ ان کی آستھاؤں کی بات ہے. اٹس اے میٹر آف دیئر فیتھ. اور کسی انسان کی آپ عزت بالکل اس طرح نہیں کر سکتے کہ اس کے فیتھ کو آپ ڈیمین کریں، اس کے فیتھ کی بے عزتی کریں، اس کے فیتھ کا مذاق اڑائیں. یہ انسان کا مذاق اڑانا ہے، انسان کی بے عزتی ہے. قرآن منع کرتا ہے، یہ تکذیب ہے قرآن کی اگر ہم کرتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی کا حق ادا کر دو جس طرح کیا جاتا ہے، یعنی ایبسلیوٹلی فالو 100% ڈیوائن گائیڈنس. اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو. تو گویا جو بات میں نے پہلے عرض کری تھی کہ اسلام جو ہے روز کے روز ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، اور مرتے وقت یہ سلسلہ چلے گا کیونکہ قرآن کے احکامات ہر وقت، ہر دور، ہر عمر، ہر ذمہ داری کا الگ الگ ہے. اور جب تک ہم پوری اپنی عمر ان قرآنی احکامات کے تحت نہیں گزارتے، ہم یعنی اسلام کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور جب اسلام کے راستے پہ آ گئے تو خاتمہ بالاسلام بھی ہوگا. کسی بھی عمر کے اسٹیج میں ہم مریں اور موت کے وقت یعنی کسی بھی اسٹیج پہ ہم مریں، ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کریں. تو اس لیے ہم مسلم تھے. ہم مسلم اس لیے کبھی نہیں ہو سکتے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے. ہمارا نام سو کالڈ چونکہ عربی میں رکھ دیا گیا تو
مسلمانی میں ہو گیا گویا کہ عربی جو ہے وہ اللہ کی زبان ہے اور کوئی زبان اس کی زبان نہیں ہے. وہ تو آزاد ہے ان تمام چیزوں سے، لیکن ہمارے تصورات اور جو تقدس ہم نے جوڑ لیا ہے ان چیزوں کے ساتھ، اور یہ نسلی چلا آ رہا ہے، اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھاتا، کوئی کوشچن نہیں کرتا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابیں جن اور زبانوں میں بھیجی تھی، جن کا کچھ ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، کیا وہ زبانیں اللہ کی نہیں تھی؟ زبان کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب ہدایت کس قوم پہ بھیجی گئی، اس قوم کی زبان کیا ہے، اینڈ دیٹس اٹ. اس سے زیادہ سگنیفیکینس کچھ نہیں ہے اس کی. تو یہاں پہ بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے، اور یہ باتیں دیکھیے ایمان لانے والوں کی. اور جو اس بات پہ یعنی اپنے آپ کو مسلم پورے موت کے وقت تک، آخر وقت تک نہیں بناتا، وہ باوجود اس کے کہ ایمان رکھتا ہوگا، مسلم ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اسلام کے راستے پہ چلنا چھوڑ دیا. اسلام کا راستہ روز کا روز ہے. روز کی زندگی میں ہر معاملے میں میں اللہ کے احکامات پہ چلوں گا تو میرا اس دن کا اسلام پورا ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود وہ اپنے اوصاف کو نہیں بدلتے. وی ہیو ٹو چینج اوور سیلفز. ہماری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنے حالات بدلو گے جبھی تبدیلی آ سکتی ہے. یعنی آج اگر ہم پہ ذلت و رسوائی ہے، ہمارے حالات خراب ہیں، تو وی ہیو ٹو چینج اوور سیلف. اور سب سے بڑی چینج وچ از نیڈیڈ، وچ از وارنٹیڈ، از اوور کنیکشن وتھ قرآن. وی ہیو ٹو لنک اپ. ہمیں قرآن کو اپنے اندر اتارنا ہے. وی ہیو ٹو انٹرنلائز قرآن. قرآن کو اتنا سمجھ کے پڑھ لیں کہ وہ خون میں گردش کرے. آپ کے ہر زندگی کے مسئلے میں آپ کو یاد آ جائے کہ اس میں میرے اللہ کا حکم یہ ہے، اینڈ دیٹس اٹ. مجھے یہی کرنا ہے. میرا خاندان، میرا گھر، کوئی بھی برا مانے، اور اسے میں سمجھاؤں گا. دیکھیے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل یو کین ناٹ فورس اینی تھنگ. حکم ہی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، یعنی اکراہ کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ حرج کی بات بھی ہے. یعنی ذرا سی بھی دل کی تنگی گوارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جس کو کرتے میں اگر ذرا سی بھی دل میں تنگی آتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، تو اللہ کو وہ چیز قبول نہیں ہے. وہ عبادت، وہ بندگی قبول نہیں ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے احکامات، وی ہیو ٹو ڈو اٹ ولنگلی آن اوور اون. کسی کے کوارجن سے، کسی کے فورس سے، کسی ڈنڈے کی مدد سے ہم نہیں کر سکتے، اور کرتے ہیں تو غلط ہے. یہ اپروچ اگر ہم رکھتے ہیں تو خلاف قرآن ہے. قرآن doesn't ask us to force things upon people, even on your family, on your children, your wife. انہیں کنوینس کیجیے، انہیں سمجھائیے، اللہ کی آیات دکھائیے، and reason it out with them. ان سے ڈسکس کیجیے، انہیں سمجھائیے، دیکھو بھی اللہ کا حکم یہ ہے، میں تو ایسا ہی کروں گا، تمہاری مرضی، تم نہ کرو تو تم جواب دہ ہو، میں اپنے لیے جواب دہ ہوں. یعنی لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا راستہ ہے جس پہ تم چلتے ہو، میرے لیے میرا راستہ ہے. اور یہ انیشیٹو ہمیشہ ہماری طرف سے آتا ہے. قرآن یہ واضح طور سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. سبحان اللہ. یعنی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو ہدایت ملے گی. ہم دعا مانگتے رہے یا اللہ ہدایت دے دے، نہیں آنی. ہزاروں سال سے مانگ رہے ہیں. جب سے ڈسمینٹل ہوا اسلام کا سسٹم، جب سے مسلمان ذلیل ہونا شروع ہوا ہے، ہر جگہ ڈیفیٹ کی ہے اس نے، شکست پائی ہے ہر میدان سے. وجہ وہی ہے کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اپنی انیشیٹو نہیں لیتے. اللہ کو رجوع کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے قرآن سے رجوع کرنا. ریٹرن ٹو قرآن. اس کا جو حق ہے اسے دیجیے، اس کو سمجھیے، اس پہ عمل کیجیے، اور ٹیکسٹ بک کی طرح قرآن کو پڑھیے، نوٹس بنائیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس لکھیے، کیا کرنے کا حکم ہے، کیا منع کرنے کا حکم ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ لیکچرز میں کہا ہے کہ بچوں کے کمرے میں جس طرح آپ ٹیبلز کے چارٹ لگاتے ہیں، گرامر کے چارٹ لگاتے ہیں، جیوگرافی کے چارٹ لگاتے ہیں، قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے چارٹ بھی لگائیے، اور بچے کو سمجھائیے کہ دیکھو بیٹے اللہ نے منع کیا، یہ کام ہمیں نہیں کرنا. اللہ نے ایسا کرنے کو کہا، اس لیے ہم ایسا کریں گے. آج ہمارے پاس پیسے ہیں لیکن ہم ان کو ویسٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ایک خاتون جن کو ہم جانتے ہیں، ہمارے رشتے کی پھوپھی ہوتی ہیں، ان کے بچوں کے پاس پڑھنے کی فیس نہیں ہے، ان کے بچوں کی فیس ہمیں دینی ہے، ان کے بچوں کو جاب ہمیں لگانی ہے، ان کے بچوں کے کاروبار ہمیں کرانے ہیں، ان کی بچی کی شادی ہمیں کرنی ہے. یہ جب تک ڈسکشن نہیں ہوگا اور ہمارے عمل میں نہیں آئے گا، اسلام زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے. اور نظام صلاۃ اور اقامت صلاۃ اسی کا مطلب ہے، جس کا مرکز مساجد بنائی گئی تھی کہ وی شوڈ پلان فار دی ویلفیئر آف دی کمیونٹی، اور وہاں خرچے کریں. اسی لیے اقامت صلاۃ کے ساتھ ایتاء زکوٰۃ ساتھ آیا ہے.
میری بات تو یہاں پوری ہو جاتی ہے. میں ایک چیز عرض کر دوں کیونکہ جس کا ذکر ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے اپنی گفتگو میں ابھی کیا تھا کہ ایک منٹ جی کہ قرآن کا کچھ یعنی میری جو یوٹیوب چینل ایک ہے محمد اسلم پرویز کے نام سے, اس میں سمپلی قرآن کے نام سے ایک سائنٹیفک ڈسکورس آن قرآن ہم لوگوں نے شروع کر رکھا ہے, اور اس میں ہم سورہ بقرہ یعنی شروع سے قرآن کو سمجھاتے ہوئے چل رہے ہیں. تو اس میں سورہ بقرہ میں جہاں پہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین آیا ہے, وہاں پورا ایک سیشن ہمارا 40 منٹ کا صلاۃ کے اوپر ہے, اس سے اگلا سیشن زکوٰۃ کے اوپر ہے. تو جو لوگ اس میں مزید دلچسپی رکھتے ہوں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت آج کے دن اس خاکسار کو احقار کو دیا اور اللہ کے اس کلام کی اس آسپیکٹ کو سنا. اور تقی عابدی صاحب اور ڈاکٹر ایوب خان صاحب میرے بہترین ہوسٹ اور کوآرڈینیٹر جنہوں نے اپنا سنڈے قربانی کیا, اللہ آپ سب کو جزا دے اس کی. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. بہت بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ کہے اور سنا کرے کوئی. میں طالب علم ہوں اور مسلسل آپ کے سنتے رہتا ہوں, لیکن یقیناً اور لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں مبالغے سے کام نہیں لیتا, لیکن آج جو خطبہ آپ نے ہمارے اس گلوبل ولیج اور 21ویں صدی 2021 میں جو قرآن فہمی پر دیا ہے, دیکھیے میں ناظرین سے مخاطب ہو رہا ہوں. میں تو آپ کے کیا سوال کروں, کیونکہ جذب کی قوت جب ہوتی ہے تو کمنٹ کرتا ہے آدمی, سوال تو اس کے بعد کا اندیشہ ہوتا ہے. علامہ اقبال سے زیادہ ہمارے جامعے میں بر صغیر میں قرآن مجید پر گفتگو نہیں ہوتی. تو میرے ذہن میں جب یہ ڈاکٹر صاحب جب بات کر رہے تھے قرآن فہمی کی, تو علامہ اقبال کے اشعار جو میرے لیے ایک مسئلہ بن چکے تھے وہ اس طرح سے حل ہو رہے تھے کہ علامہ نے جو فرمایا تھا کہ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو لفظ بے توفیق میں سوچتا تھا تو آج معلوم ہوا کہ ہم لوگ آپ کے قرآن میں تو سب چیزیں صاف ہیں, احکام تیرے حق ہیں, مگر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا دیتے ہیں پازن. تو آج قرآن فہمی سے میں نے یہ سیکھا کہ دیکھیے یہ پوری چیزیں, اور ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی ہے, اقبال کا بھی اور ایک شعر ہے کہ چوں مسلمانہ اگر داری جگر, اے مسلمانوں اگر تم میں دم ہے, اگر تم میں قوت ہے, در ضمیر خیش در قرآن نگر. آج پوری گفتگو ڈاکٹر صاحب کی جو ہے, یعنی ہم قرآن کو دیکھیں, قرآن کی روشنی کو اپنی روشنی میں آپ کے وہ کریں. اور مسلسل وہ فرما رہے تھے کہ اے کہ می نازی با قرآن عظیم, ہم لوگ جو اتراتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے, تا کجا در حجر می باشم مقیم, ہم جو ہے اس کو آپ کے یعنی کمرے کے اندر آپ کے اس کو مخیت کر کر اس کو رحل میں لپٹ کر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو لبادے میں لپٹ کر رکھ دیا ہے. اور ایک سب سے بڑا نقطہ جو آج ڈاکٹر صاحب کا اس سے لے جائیے, علامہ اقبال نے جاوید نامے میں یہ کہا ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ یہ زمین و مکان کو تو توڑ کے باہر نکل سکتا ہے اگر تیرے پاس سلطان کی قوت ہو. گفت اگر سلطان تیرا آید بدست, علامہ اقبال نے کہا کہ اللہ نے کہا اگر تو اپنے ہاتھ میں سلطان تیرے ہاتھ آ جائے, می تواں افلاک را از ہم شکست, تو یہ زمین و مکان کو توڑ کر باہر نکل سکتا ہے. اور آج ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہمارا بدن جو مرکب ہے ایٹمز کا, تو اس میں جو الیکٹرونز ہیں, اس الیکٹرون کو جو ہے قوت کے ذریعے باہر لایا جا سکتا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا, اقبال پھر کہتے ہیں یہ قوت جو ہے قوت عشق الہی ہے. تو میں صرف آپ کا مخل نہیں ہو رہا ہوں, صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ادنا سا طالب علم علامہ اقبال کا میں نے آپ کے جو ہے اتنا اس سے سیکھا ہے کہ یہ ایک جاری دریا ہمارے ڈاکٹر صاحب نے وہ کیا. تو رجوع کریں ڈاکٹر صاحب کی پوری آپ کے کیا کہتے ہیں آیات پر, کیونکہ قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا
تم میری طرف رجوع کرو گے. اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے. تو ہم اسی وجہ سے ہمارے پاس ایک اردو محاورہ تھا کہ تم ایک قدم چلو تو اللہ تمہارے سامنے 100 قدم آگے بڑھتا ہے. تو بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ مدتوں آپ کی اس بات پر بات ہوتے رہے گی. میں نے کہا کہ اپنے سوال کی تو میں آپ کے جو ہے نہ جرت رکھ سکتا ہوں نہ کیفیت حاصل ہے، لیکن میں ایک سحر میں مبتلا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے قرآن فہمی سے ہم جیسے آپ لوگوں کے اذہان کو کھول دیا. اللہ آپ کو 180 سال قائم رکھے ڈاکٹر صاحب. اور میں یہ چاہوں گا کہ جب تک آپ یہاں پر تشریف ہیں، ناظرین جو سن رہے ہیں، یہاں پر آپ کے ڈاکٹر صاحب جو ہمارے مانو کے یعنی سابق، یہ صرف آپ کے قرآن فہم کے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اتنے خوبصورت ایڈمنسٹریٹر ہیں کہ انہوں نے اس 4-5 سال کا جو دورہ مانو میں ایز اے وائس چانسلر گزارا ہے اور مجھ پر بھی محبت اور شفقت کی ہے. کمال کی انسانیت ہے آپ میں. تو اللہ جو ہے آپ کو سلامت رکھے. اور ایوب خان صاحب یہ سوالات وغیرہ لیجئے. میں مخل اس وجہ سے ہوا کہ میں اس کو روک نہیں سکا. میرے جو جذبات تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے آج ہمارے ذہن کو پوری طریقے سے آب و تاب کر کے یہ بتا دیا کہ قرآن مجید نور مبین ہے. یقیناً اسی نور کی روشنی میں ہم لوگ زندہ ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کچھ سوالات آئے ہیں یہاں پر. ایک بڑا اہم سوال ہے کہ انہوں نے ٹرانسلیٹریٹ کیا ہے یہاں پہ رومن میں کہ آپ نے کہا کہ اردو کے تراجم ناقص ہے، تو پھر کون سے ترجمے پہ بھروسہ کیا جائے؟ اور الگ الگ گروہ قرآن کی تعبیر الگ الگ کرتے ہیں، ہم کیسے جانیں کہ کون سی تعبیر صحیح؟ دیکھیے، میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں اس وقت کوئی بھی چیز کہنے میں جھجکتا تھا. ناقص کا لفظ تو میں استعمال ہی نہیں کر سکتا کیونکہ ہم کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہو سکتے. میں نے صرف یہ عرض کیا تھا کہ ایک طالب علم کے طور سے میں نے محسوس کیا کہ کہیں نہ کہیں تراجم میں کمی دکھتی ہے، اور اس میں نے مثال بھی دی تھی، اور اسے دیکھ سکتے ہیں خود ترجمے میں. جو صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ قرأت کا مفہوم اور ترجمہ جو ہے وہ پڑھنا لکھا گیا ہے اور تلاوت کا بھی لکھا گیا ہے. دوسرا سوال ان کا بڑا اہم ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اتنا اپنے آپ کو بے دست و پا اور مجبور محسوس کرتا ہوں کہ جب اس طرح کا سوال، مجھے نہیں پتہ ان صاحب کی کیا عمر ہے، لیکن میرے طلبہ اور میرے ساتھی اور میرے بچے اکثر جب مجھ سے پوچھتے ہیں، قرآن کی محبت جوش آتی ہے، تو اس میں ایک چیز یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کیجئے کہ جو بھی آپ کو ترجمہ اور اس کی زبان ایسی لگے جو آپ کے سمجھ میں آ سکے، آپ اس سے شروعات کیجئے. کیونکہ بڑی ایک اہم چیز یہ ہے کہ قرآن جو ایک ایسا اعجاز ہے، ایسا معجزہ ہے اللہ کا کہ یہ یعنی زبان کا محتاج نہیں ہے. یہ صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ قلب کی بے چینی. اگر آپ میں تڑپ ہے تو کسی بھی زبان سے قرآن آپ کے پاس پہنچ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھانے کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، اور جس چیز کی ذمہ داری اللہ لے لیتا ہے اس کے راستے وہ خود نکالتا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ سورہ رحمان آپ دیکھیے شروعات کس طرح ہوتی ہے کہ الرحمن علم القرآن، یعنی وہ اپنی صفت ہی بیان کرتا ہے کہ وہ رحمان جس نے قرآن پڑھایا، جس نے قرآن کا علم دیا. تو قرآن کا علم دینا تو اللہ کی ذمہ داری ہے. جیسے آخری سلائیڈ کہتی تھی کہ ضرورت کس چیز کی، ہم اس سے اب رجوع کریں. میں جتنی بے کسی اور بے بسی کے ساتھ اپنے رب کے پاس جاؤں گا کہ یا اللہ، نہ مجھے زبان آتی ہے، نہ یہ ترجمہ مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیسا ہے، لیکن یا اللہ میں تیری ہدایت میں آنا چاہتا ہوں، مجھے ہدایت میں دے لے. اس چیز کو آپ دل سے مانگیے، دل سے رکھیے، اور پھر دیکھیے ہاؤ قرآن کمز ٹو یو، کس طرح قرآن آپ کے سامنے کھلتا چلا جائے گا. تو قرآن کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، محتاج نہیں، بلکہ وہ صرف طالب ہے آپ کے جذبے کا، آپ کی محبت کا، آپ کے عشق کا. وہی بات جو راز صاحب نے کہی تھی، میرا پسندیدہ شعر ہے وہ کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب. قرآن سے یہاں سے دل پہ تعلق جوڑ لیجیے آپ، انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں وجود میں لائے جہاں ہمیں 100% علمی انداز کے تراجم ایسے قرآن کے ملے جس میں کسی بھی طرح کی کوئی آمیزش یا شیڈ نہ ہو کسی کی بھی سوچ، فکر یا مسلک کا. ہوگا انشاءاللہ. شکریہ.
شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ایک سوال ہے, آپ اسے انگریزی یا اردو دونوں میں جواب دے سکتے ہیں. Is following one's career passionately is like following one's desire or خواہش نفس? What is the boundary? How to balance it? You see, desires you can say as the low desires. وہ خواہشات وہ چیزیں ہیں جو آپ کو حق سے ہٹاتی ہے, لیکن بس ساری بات یہی ہوگی نا کہ how do we decide that which desire is the right, which desire is the wrong. اصل پیمانہ اور کسوٹی جو ہے ہماری وہ قرآن ہی ہے. تو there is no escape from it. کریئر کی پرسوٹ کرنا, علم حاصل کرنا, یہ تو عین قرآن کے احکامات کے حساب سے ہے. آپ حلال روزی کی کوشش کر رہے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں تو آپ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں, اس کے کائنات کے بارے میں جانتے ہیں. you explore nature, you explore the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is also a part of exploring Quran itself. تو اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک جملے میں کہنا چاہوں تو سمیٹ اپ کہ always think for others. جب آپ کو لگے کہ آپ زیادہ سیلف سینٹرڈ ہو رہے ہیں, صرف اپنے لیے سوچ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں شیطان کے بھٹکاوے میں آ رہے ہیں. Always think for others and share whatever you have with others. یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ سب سے اچھا تو یہی ہے, میں کہوں گا, کیونکہ دیکھیے آپ اپنے کیریئر کے پرسوٹ میں, ہم سبھی, میں ان کو نہیں کہہ رہا جو یہ سوال کر رہے ہیں, all of us, we give time to whatever priorities we have in our life. جو ہماری زندگی ترجیحات ہیں, کسی کو کسی چیز سے عشق ہے, کسی کو کسی چیز سے عشق ہے, وہ اس کے پیشن میں لگا ہوا وقت دے رہا ہے. تو کیا قرآن کا یہ حق نہیں بنتا کہ تھوڑا سا وقت ہم اسے دیں؟ آدھا گھنٹہ کم سو لیں, آدھا گھنٹہ کہیں اور سے کاٹتے ہیں, اور صرف آدھا گھنٹہ روز قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیں اور نوٹس بنا لیں کہ میں نے آج جو پڑھا اس میں مجھے کیا کرنے کا حکم ہے, کیا منع کیا گیا ہے, how it is relevant to me and my life today. This much will be sufficient. لیکن ایفرٹ کرنی ضروری ہے. آپ یہ سولوشنس شارٹ کٹس نہیں نکال سکتے کہ آج مجھ سے پوچھ لیا, کل کسی اور سے پوچھ لیا, کل کسی امام سے جا کے پوچھ لیا. قرآن پڑھیے, سمجھیے, تھوڑا تھوڑا وقت نکالیے, بلکہ بچپن سے بچوں کو ہم موٹیویٹ کریں کہ نوٹس بنائیں, ٹیکسٹ بک کی طرح قرآن کو پڑھیں, اس کو شیلف سے نکال کے ریڈنگ ٹیبل پہ لے کے آئیے, میز پہ رکھ لیجیے. That's the only way. ڈاکٹر صاحب, میں آپ نے میرے دل کی پھر ایک آپ کے جو ہے گرہ کھول دی. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ وہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے وہ بتا دیا کہ یہ جو آرزو ہے, یہ جو بیدار دل ہے, وہ قرآن مجید سے آپ سے وابستگی سے صرف حاصل ہو سکتا ہے. ورنہ آج ہم قرآن کو, پرانے زمانے کے مسلمان قرآن کے ساتھ ہم کرتے ہوئے زندگی کرتے تھے, آج ہم نے اس کو کمرے میں رکھ دیا ہے. یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز آپ نے جو ہے ہم کو بیان کر دی ہے. اللہ آپ کو جو ہے سلامت رکھے. اور ہمارے سوالات لیجئے ہمارے ایوب صاحب, اور آپ بھی سوال کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے تھکا تو دیے ہیں, لیکن آپ کے مسئلہ یہ ہے کہ یہ یوں سمجھیے کہ خیریہ ہے, خیر جاری ہے کہ یہ ویڈیو بن جائے گا اور لوگ اس سے بہت استفادہ کریں گے. دیکھیے یہ میرا پیشن ہے اور میں اس میں کبھی نہیں تھکتا. محبت ہے. Be assured about it. I am always there. تو اور دو سوالات لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک سوال ہے کہ سورہ توبہ کی 29ویں آیت, اس کے آخر میں لکھا ہے کہ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. تو اس کا ٹرانسلیشن پکتھال نے کیا ہے, and follow not the religion of truth until they pay the tribute readily, being brought low. تو صاغرون کا ترجمہ سبڈوڈ اور ہمبل بھی استعمال ہوا ہے. تو ان صاحب کا سوال ہے, کیا یہ بھی کسی کو ذلیل کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ میں یہاں تھوڑی سی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں جب تک اس چیز کو خود نہ دیکھ لوں اور اس کے روٹ میٹر کو چیک نہ کر لوں, کیونکہ میں طالب علم ہوں, ابھی اتنا علم میرے پاس نہیں آیا کہ مجھے ہر چیز کے مادی کی یعنی روٹ ورڈز کا علم ہو. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ کہیں پہ بھی ہمیں حکم نہیں ہے کسی بھی شکل میں کسی کو بے عزت کرنے کا,
اور اس میں ایک اور چیز جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنی طرف دیکھیں، کیا کریں؟ دوسروں میں غلطی نکالنے کے بجائے صرف اپنے آپ کو دیکھیں. کیونکہ میں دوسروں کے معاملے میں چاہے وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، میں ان کے لیے جواب دہ نہیں ہوں، میں آئی ایم آنسریبل ٹو مائی ڈیڈس، میں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں. تو ہم کوشش یہ کریں اگر ہمیں واقعی یہ قرآن کی آیت دل کو لگتی ہے تو کس نے کیا کیا، بلکہ میں نے بھی اب تک کیا کیا. کیونکہ دیکھیں میں نے جیسے عرض کیا کہ میری یہ زندگی کہانی ہے جو کچھ ہے، جب تک میں نے قرآن کو نہیں سمجھا تھا میں بھی ریچولسٹک مسلمان تھا. تو مجھے نہیں پتا کہ اللہ میرے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا. وہ تمام ماہ و سال جو میرے قرآن سے الگ گزر گئے، قرآن سے جڑے بنا گزر گئے، اور اس میں میری گفتار بھی قرآن کے انداز سے نہیں تھی، میرے معاملات، میرا اخلاق، بہت کچھ کمی میری میں رہی تھی. تو میرے ساتھ اگر رحم کا معاملہ نہیں ہوا تو مجھے نہیں پتا میرا کیا حال ہوگا. لیکن جب آنکھ کھولے جب سویرا ہے، اگر ہمیں آج لگے کہ قرآن کا یہ حکم ہے آج ہمارے سامنے آ گیا، ہم اپنے طور سے ہر انسان کی عزت کریں. اب کس نے کری کس نے نہیں کری اس میں نہ جائیں. یہ ایک جنرل بات میں نے کہی. اسپیسیفک سوال کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ اس کو مجھے میل کر دیتے ہیں، میں نے آخری سلائیڈ میں اپنی میل لکھی ہے، تو میں یقیناً اور اپنا ان کا ای میل میرے پاس آ ہی جائے گا ایڈریس، اور اپنا اگر نمبر بھی مجھے لکھ دیں واٹس ایپ کا تو میں انشاءاللہ اس کو دیکھ کے ضرور اپنی رائے دوں گا. لیکن میں بنا دیکھے بنا تحقیق کے، کیونکہ سائنس کا طالب علم ہوں، دلیل کے بنا بات نہیں کروں گا. اپنی آنکھ سے جب تک نہیں دیکھ لیتا اس سے کوئی گفتگو نہیں کروں گا. میں ان کو جواب انشاءاللہ ضرور دوں گا. شکریہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک آخری سوال ہے کہ کیا قرآن کو سائنس کے ذریعے سمجھنا چاہیے یا سائنس کو قرآن کے ذریعے سمجھنا چاہیے؟ دیکھیے سائنس جس کو کہا جاتا ہے، المورد اٹھا کے دیکھیے ڈکشنری، وہ دراصل علم ہے. اور علم سے قرآن کا کیا تعلق ہے اس کے لیے سورہ نمل کی آیت نمبر 83 سے 85 تک دیکھ لیجئے. اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کرتا ہے کہ ہم فوج کی فوج ان لوگوں کی جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. تکذیب کی بات آئی ہے. اور اس کے بعد اللہ ان سے سوال کرے گا کہ افا کذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، کہ تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا. یو ریجیکٹڈ مائی سائنس وداؤٹ کمپریہینڈنگ them with your knowledge. بولا توحید بھی علم، ان کا علمی احاطہ کرے بنا تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا. اما ذا کنتم تعملون، اگر تم یہ نہیں کر رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے. واٹ واز اٹ یو ڈڈ. یعنی زندگی کے لیے ہمارا کام اللہ نے بیان کر دیا ہے. تو علمی احاطہ ہمیں اللہ کی آیات کا کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. کیونکہ اس طرح سے ہم دیکھیں اللہ کی آیات کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. قرآن میں بارہا یہ بات کہی گئی، اس لیے بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. دے نو کہ وہ اللہ ہے کیا. اللہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اللہ کا تصور درست ہونا بہت ضروری ہے، جبھی ہم اس کی بندگی میں آ سکتے ہیں. تو یہ جو علم ہے اسے سائنس کہہ لیجئے، یہ ہمیں قرآن کو اور اللہ کی آیات کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے اور اب ایک اچھا بندہ بناتا ہے. یہ رشتہ ہے اس کا واحد، اور کچھ رشتہ نہیں. سبحان، ایسا میں سمجھتا ہوں. شکریہ. بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے آپ کا جو لیکچر ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت کا جو کلچر ہے یا ہماری جو بر صغیر کی ذہنیت ہے، ہم لوگ وہ آپ نے صحیح کہا کہ قرآن مجید کے جو اردو ترجمے ہیں، میں نے آج سے 20 سال پہلے تحقیق کر کے بتایا تھا کہ دنیا کی کسی زبان میں اتنے تراجم نہیں ہوئے جتنے اردو میں ہوئے. اور بعض جو جیسے عبدالعزیز صاحب وغیرہ کے ترجمے کو تو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کو پھر اردو میں ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن آج کی جو قرآن فہمی تھی تو اس کو میں کیا کہتے ہیں، جو آپ سے میں سیکھا ہوں. اقبال نے جو کہا تھا کہ آنکھ کتاب زندہ قرآن کریم، یعنی آج آپ نے ثابت کیا کہ یہ 1400 سال پرانی یہ بکواس جو کہتے ہیں آنکھ کتاب زندہ قرآن کریم، حکمت او لا یزال است و قدیم. تو آج آپ نے اس کی لا زوال حکمت پر گفتگو کی ہے کہ، اور جو آپ کا قرآن فہمی تھی وہ علامہ اقبال کے ایک شعر میں آ رہی ہے کہ در جہاں اسرار دیرہ فاش کن. آج کی دنیا میں، گلوبل ویلیج میں، 21ویں صدی میں دین کے جو رموز ہیں
اس کو ظاہر کرو. نقطۂ شر میبوئی را فاش کن, اور قرآن کے جو نکات ہیں اس کو جو ہے واضح طور پر بیان کرو. آپ نے یہ کام کیا ہے, اللہ آپ کو 180 سال قائم رکھے. اور 100 سال پہلے اقبال نے جس چیز کی ہم کو تاکید کی تھی, آج ہم نے اس کا عملاً جو ہے ثبوت دیکھا. آپ کی قرآن فہمی جو ہے لوگوں کو چاہیے کہ استفادہ کریں, اور آپ کی جو ہے جو موجودگی ہے, اور یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مبالغہ میری اس میں نہیں ہوتا کہ اس طرح سے گفتگو قرآن پہ کرنے والے اس زمانے میں خال خال ہیں. اور میں ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کی دین ہے, ھذا من فضل ربی, کہ آپ ہمارے درمیان ہیں اور انشاءاللہ استفادہ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ. ایوب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ مسافر ہیں, آپ وہاں سے جو ہے جملے آپ کے جو ہیں کیا کہتے ہیں شکریہ کے, اور اپنے بھی اور آج آپ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ تو ہمیشہ سوال کرنے والے آدمی ہیں. نہیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے تو رہیں گے, ملاقاتیں رہیں گی, ابھی اور بھی پروگرامز ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے کسی طریقے سے آپ کے جو ہے ایک حضوری محفل رکھنا چاہتا ہوں, تاکہ اس میں جو ہے ٹورنٹو کے لوگ جو ہیں یہاں پر, میں جانتا ہوں بہت کچھ میرے دوست احباب ہیں, ان سے یعنی فی المشافہ آپ کے جو ہے بالمشافہ مستفید ہوں گے انشاءاللہ. دیر ہے آپ کے مگر اندھیر نہیں ہے, وہ دن جلدی آئے گا. یہ کووڈ ختم ہوگا, مگر کووڈ کے زمانے میں بھی ہم نے قرآن مجید کی روشنی سے استفادہ کیا. بہت بہت ممنون, بہت ممنون. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ دونوں کا. یہ ویڈیو ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کے یوٹیوب چینل پہ بھی پوسٹ کر دیا جائے گا, ڈاکٹر تقی عابدی کے چینل پہ بھی پوسٹ کر دیا جائے گا عنقریب انشاءاللہ. اور تمام حاضرین کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں رہیں گی. یار زندہ صحبت باقی. السلام علیکم. انشاءاللہ بہت شکریہ. وعلیکم السلام. ممنون ڈاکٹر صاحب, بہت ممنون ہوں, بہت ممنون. اللہ آپ کو سلامت رکھے. شکریہ. آمین. شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم.